ज़मीमा सवालात व एतराज़ात बसिलसिला बहस खिलाफत। इस किताब के बाज़ अब्वाब जब रिसाला तर्जुमानुल कुरान में शाये हुए तो उनके मुंदरजात पर कुछ दोस्तों ने अपने खतूत में और कुछ दूसरे हजरात ने मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में उस पर सख्त एतराज़ात किए और बाज़ असहाब ने इनके रद्द में किताबें भी तसनीफ़ फरमा दी। मैंने उन सारी चीज़ों को बगौर देखा है। उनमें जो एतराज़ात तवज्जो के लायक हैं उनका एक जामे जवाब यहाँ दर्ज किया जा रहा है। ज़ेर बहस मसाइल की अहमियत। जो तारीख़ी मवाद इस बहस में पेश किया गया है वो तारीख़ इस्लाम की मुस्तनद तरीन किताबों से माखूज़ है। जितने वाक़यात मैंने नकल किए हैं उनके पूरे पूरे हवाले दर्ज कर दिए हैं और कोई एक बात भी बिला हवाला बयान नहीं की है। असहाब इल्म खुद असल किताबों से मुकाबला करके देख सकते हैं। ये तारीख़ कहीं छुपी हुई नहीं पड़ी थी जिसे मैं यकायक निकाल कर मंजर आम पर ले आया हूँ। ये तो सदियों से दुनिया में फैल रही है और तबात व अशात के जदीद इंतज़ामात ने इसे लाखों करोड़ों इंसानों तक पहुँचा दिया है। इसे काफिर व मोमिन और दोस्त व दुश्मन सब पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ अरबी दानों तक भी महदूद नहीं बल्कि तमाम मगरबी ज़बानों में मुस्तशरिकीन ने और हमारी अपनी ज़बान में तर्जुमा व तालीफ़ करने वालों ने इसे बड़े पैमाने पर शाया कर दिया है। अब ना उसे हम छुपा सकते हैं ना लोगों से ये कह सकते हैं कि तुम तारीख़ इस्लाम के इस दौर का मुताल्ला ना करो और ना खल्क़े खुदा को इस पर कलाम करने से रोक सकते हैं। अगर हम सेहत नकल और माकूल व मुदल्लिल और मुतवाज़न तरीक़े से इस तारीख़ को ख़ुद बयान ना करेंगे और इससे सही नताइज निकाल कर मुरत्तब तरीक़े से दुनिया के सामने पेश ना करेंगे तो मगरबी मुस्तशरिकीन और गैर मोतदिल ज़हन व मिजाज रखने वाले मुसन्निफ़ीन जो इसे निहायत गलत रंग में पेश करते रहे हैं और आज भी पेश कर रहे हैं, मुसलमानों की नई नस्ल के दिमाग में इस्लामी तारीख़ ही का नहीं बल्कि इस्लामी हुकूमत और इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का भी बिल्कुल गलत तसव्वुर बैठा देंगे। आज पाकिस्तान में तमाम हाई स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म इस्लामी तारीख़ और इल्म सियासत के मुताल्लिक़ इस्लामी नज़रियात पढ़ रहे हैं। अभी कुछ मुद्दत पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के एम.ए. सियासियात के इम्तहान में ये सवालात आए थे कि कुरान ने रियासत के मुताल्लिक़ क्या उसूल बयान किए हैं, अहद रिसालत में इन उसूलों को किस तरह अमली जामा पहनाया गया, खिलाफत क्या चीज़ थी और ये इदारा बादशाही में कैसे और क्यों तब्दील हुआ। अब क्या मोतरिज़ हजरात ये चाहते हैं कि मुसलमान तलबा इन सवालात के वो जवाबात दें जो मगरबी मुसन्निफ़ीन ने दिए हैं, या नाकाफ़ी मुताले के साथ खुद उल्टी सीधी राय कायम करें, या उन लोगों से धोखा खाएं जो तारीख़ ही को नहीं इस्लाम के तसव्वुर खिलाफत तक को मस्क कर रहे हैं। आखिर क्यों ना हम जुर्रत के साथ अपनी तारीख़ के उन वाक़यात का सामना करें और क्यों ना बेलाग तरीक़े से उनका जायज़ा लेकर ठीक ठीक ये मुतय्यन कर दें कि खिलाफत असल में क्या चीज़ है, उसके इम्तियाज़ी औसाफ क्या हैं, उसमें और बादशाही में उसूलन क्या फ़र्क है, उससे बादशाही की तरफ इंतकाल हमारे यहाँ क्यों और कैसे हुआ, उसकी जगह बादशाही आने से हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में फ़िल वाक़े क्या फ़र्क वाक़ हुआ और इस फ़र्क के नुक़सानात से महफूज रहने या उनको कम करने के लिए अकाबिर उम्मत ने क्या काम किया। जब तक हम इन सवालात का साफ और मुदद्दिल व मुरत्तब जवाब न दें, ज़हनों की उलझनें दूर न होंगी। आज जो लोग भी इल्म सियासत के सिलसिले में इस्लामी नज़रिया सियासत का मुताल्ला करते हैं उनके सामने एक तरफ तो वो निज़ाम हुकूमत आता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में कायम था, और दूसरी तरफ वो बादशाही निज़ाम आता है जो बाद के अदवार में हमारे यहाँ चलता रहा। दोनों के दरमियान उसूल, मकासिद, तरीक़ेकार और रूह मिजाज का नुमाया फ़र्क वो महसूस करते हैं, मगर इसके बावजूद वो देखते हैं कि मुसलमानों ने इन दोनों की यकसां अताअत की है, दोनों के तहत जहाद होता रहा है, काजी अहकाम शरीयत नाफिज करते रहे हैं और मजहबी और तमद्दुनी ज़िंदगी के सारे शोबे अपनी डगर पर चलते रहे हैं। इससे लाजमन सियासत के हर तालिब इल्म के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि असल इस्लामी नज़रिया सियासत क्या है। क्या ये दोनों बैक वक्त और यकसा इस्लामी निज़ाम हैं या इस्लामी नुक्ता नज़र से इनके दरमियान कोई फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो इन दोनों के दरमियान मुसलमानों ने जो बज़ाहिर एक सा तर्ज अमल इख्तियार किया है उसकी क्या तौजी है। मैं नहीं समझता कि दिमागों को इन सवालात पर सोचने से कैसे रोका जा सकता है और इनका जवाब आखिर क्यों ना दिया जाए। इसी तरह जो लोग इस्लामी तारीख़ का मुताल्ला करते हैं उनके सामने वाक़यात का ये नक्शा आता है कि 33-34 हिजरी तक खिलाफत राशिदा इस्लामी हुकूमत की बेहतरीन खुसूसियात के साथ चल रही है। फिर इस पर ज़वाल आना शुरू होता है, यहाँ तक कि 60 हिजरी तक पहुँचते पहुँचते वो सारी खुसूसियात ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह दुनियावी हुकूमत की इम्तियाज़ी खुसूसियात नुमाया हो जाती हैं।
जबरी बैत, मौरूसी बादशाही, कैसर व किसरा का सा तर्ज जिंदगी, राइयों का रियाया से एहतजाब, बैतुल माल के मामले में एहसास जिम्मेदारी का फुकदान, सियासत का शरीयत की पाबंदी से आज़ाद हो जाना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की आज़ादी से मुसलमानों की महरूमी, शूरा के तरीक़े का खात्मा, गर्ज वो तमाम चीज़ें जो एक दुनियावी हुकूमत को एक दीनी हुकूमत से मुमय्यज करती है, वो 60 हिजरी के बाद से एक मुस्तकिल बीमारी की तरह मुसलमानों की हुकूमत को लगी हुई नजर आती हैं। अब इस अजीम तगय्युर और निहायत नुमाया तगय्युर के मुतालिक हम क्या कहें? क्या ये कहें कि यह अचानक किसी सबब के बगैर रुनुमा हो गया, या ये कहें कि उस दौर की कोई तारीख मौजूद नहीं है इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये कैसे हो गया, या ये कहें कि उस दौर की तारीख तो मौजूद है मगर उसका हर वो वाक़या जो इस तगय्युर के असबाब की निशानदही करता है नाकाबिल एतमाद है, अगरचे उन्हें मौर्रिखीन की रिवायत इससे पहले और उसके बाद के अदवार के मुतालिक काबिल एतमाद हैं। या ये कहें कि उस दौर की तारीख की तरफ से आंखें बंद कर लेनी चाहिए और इन सवालात पर गौर, बहस, कलाम कुछ ना करना चाहिए, क्योंकि उस 26-27 साल के ज़माने के जो हालात उन नताइज के मौजिब हुए, बास सहाबा पर आयद हो जाने का खतरा है। इनमें से कौन सी बात आखिर हम सेहत और माकूलियत के साथ कह सकते हैं जो तारीख पढ़ने वाले किसी आम शख्स को मुतमईन कर दे? इसमें शक नहीं कि तारीख के मामले में छानबीन, इसनाद और तहकीक का वो एहतमाम नहीं हुआ है जो अहादीस के मामले में पाया जाता है। लेकिन ये कहना भी तो मुश्किल है कि इब्ने साद, इब्ने अब्दुल बर, इब्ने जरीर, इब्ने हजर, इब्ने कसीर और इब्ने असीर जैसे लोगों ने दौर इख्तलाफ के हालात नकल करने में इतनी सहलंगारी और बेएहतियाती बरती है कि बिल्कुल बेअसल बातें अपनी किताबों में सहाबा की तरफ मंसूब कर दी। क्या वो इन बातों को बयान करते वक्त इस बात से बेखबर थे कि हम किन बुजुर्गों की तरफ ये वाक़यात मंसूब कर रहे हैं? अल सहाबा कुल्लहुम उदूल का सही मतलब। अंदेशा जाहिर किया गया है कि इस तरह की बहसों से सहाबा की पोजीशन मजरू होती है और उस एतमाद में फ़र्क आता है जो मुसलमानों को उन पर होना चाहिए। इस मामले में भी चंद उमूर की वजाहत कर देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सहाबा कराम के मुतालिक मेरा अक़ीदा भी वही है जो आम मुहद्दिसीन फ़ुक़हा और उलमाए उम्मत का अक़ीदा है कि कुल्लहुम उदूल। जाहिर है कि हम तक दीन के पहुँचने का ज़रिया वही हैं। अगर उनकी अदालत में ज़र्रा बराबर भी शुबा पैदा हो जाए तो दीन ही मुश्तबा हो जाता है। अगरचे मैं अल सहाबा कुल्लहुम उदूल यानी सहाबा सब रास्तबाज हैं का ये मतलब नहीं लेता कि तमाम सहाबा बेखता थे और उनमें हर एक हर किस्म की बशरी कमज़ोरियों से बालातर था और उनमें से किसी ने कभी कोई गलती नहीं की है, बल्कि मैं इसका मतलब ये लेता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने या आपकी तरफ कोई बात मंसूब करने में किसी सहाबी ने कभी रास्ती से हरगिज़ तजावुज़ नहीं किया है। पहला मतलब अगर लिया जाए तो तारीख़ ही नहीं, हदीस की मुस्तनद और कवी रवायात भी इसकी तायीद ना करेंगी, और दूसरा मतलब लिया जाए तो वो कतई तौर पर साबित है जिसके खिलाफ कोई शख्स किसी काबिल एतमाद ज़रिए से कोई सबूत नहीं ला सकता। हद ये है कि सहाबा की बाहमी लड़ाइयों तक में जबकि सख्त खूनरेजियाँ उनके दरमियान हो गईं, कभी किसी फरीक ने कोई हदीस अपने मतलब के लिए अपनी तरफ से गढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं की, न किसी सही हदीस को इस बिना पर झुटलाया कि वो उसके मफाद के खिलाफ पड़ती है। इसलिए मशाजरात सहाबा की बहस में ये ज़हनी उलझन लाहक नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी का बरसरे हक़ होना और किसी का गलती पर होना मान लिया जाए तो उससे दीन खतरे में पड़ जाएगा। हम बिला इस्तिस्ना तमाम सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत के मामले में कतई काबिल एतमाद पाते हैं और हर एक की रिवायत को बसर व चश्म कबूल करते हैं। सहाबा की अदालत को अगर इस मानी में लिया जाए कि तमाम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे वफ़ादार थे और उन सबको यह एहसास था कि हुजूर की सन्नत व हिदायत उम्मत तक पहुँचाने की भारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, इसलिए उनमें से किसी ने कभी कोई बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत तौर पर मंसूब नहीं की है, तो अल सहाबा कुल्लहुम उदूल की ये तफसीर बिला इस्तिस्ना तमाम सहाबा पर रास्त आएगी। लेकिन अगर इसकी ये ताबीर की जाए कि बिला इस्तिस्ना तमाम सहाबा अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में सिफ़त अदालत से कुल्ली तौर पर मुत्तसिफ़ थे, तो उनमें से किसी से भी कोई काम अदालत के मनाफी सादिर नहीं हुआ है, तो ये उन सब पर रास्त नहीं आ सकती। बिलाशुबा उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत अदालत के बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज थी,
مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں ایک بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن سے بعض کام عدالت کے منافی صادر ہوئے ہیں۔ اس لیے الصحابہ کلہم عدول کی دوسری تعبیر بطور کلیہ بیان نہیں کی جا سکتی، مگر اس کے کلیہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث کی روایت کے معاملے میں ان میں سے کوئی بھی ناقابل اعتماد ہو، کیونکہ اس قول کی پہلی تعبیر بلا شبہ کلیے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے خلاف کبھی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص سے کوئی کام عدالت کے منافی سرزد ہونے کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ صفت روایت اس سے بالکل یا منتقی ہو جائے اور ہم سرے سے اس کے عادل ہونے ہی کی نفی کر دیں اور وہ روایت حدیث کے معاملے میں ناقابل اعتماد ٹھہرے؟ میرا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کے ایک دو یا چند معاملات میں عدالت کے منافی کام کر گزرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی عدالت کی کلی نفی ہو جائے اور وہ عادل کے بجائے فاسق قرار پائے، درا حالے کہ اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عدالت پائی جاتی ہو۔ حضرت ماعز السلمہ سے زنا جیسا شدید گناہ صادر ہو گیا۔ یہ قطعی طور پر عدالت کے منافی کام تھا، لیکن انہوں نے قولاً اور عملاً توبہ کی، خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا اور ان پر حد جاری کر دی گئی۔ اب اس بات سے کہ وہ عدالت کے منافی ایک کام کر گزرے تھے، ان کی عدالت منتفی نہیں ہو گئی، چنانچہ محدثین نے ان کی حدیث قبول کی ہے۔ اسی مثال سے اس بات کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے تو ان کے ان واقعات کو بیان نہ کرنا چاہیے۔ حضرت ماعز کی مغفرت میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے ایسی توبہ کی جو دنیا میں کم ہی کسی نے کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی مغفرت کی تصریح فرمائی ہے، مگر کیا اب اس امر واقعے کو کہ ان سے زنا کا صدور ہوا تھا بیان کرنا ممنوع ہے؟ اس طرح کے واقعات کو محض مشغلے کے طور پر بیان کرنا تو یقیناً بہت برا ہے، لیکن جہاں فی واقع ایسے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہو، ہاں، بیان واقعے کی حد تک ان کا ذکر کرنے سے پہلے بھی اہل علم نے اجتناب نہیں کیا ہے اور اب بھی اجتناب کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ ان واقعات کے بیان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بات کو صرف بیان واقعہ تک محدود رکھا جائے اور کسی صحابی کی بحیثیت مجموعی تنقیص نہ ہونے پائے۔ یہی احتیاط میں نے اپنی امکانی حد تک پوری طرح ملحوظ رکھی ہے۔ اگر اس سے کہیں تجاوز پایا جاتا ہو تو مجھے اس پر مطلع کیا جائے، میں انشاءاللہ اس کی فوراً اصلاح کر دوں گا۔ بعض حضرات اس معاملے میں یہ نرالا قاعدہ کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں صرف وہی روایت قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں، اور ہر اس بات کو رد کر دیں گے جس سے ان پر حرف آتا ہو، خواہ وہ کسی صحیح حدیث ہی میں وارد ہوئی ہو۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ محدثین، مفسرین اور فقہا میں سے کسی نے یہ باقاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، اور کون سا محدث یا مفسر یا فقیہ ہے جس نے کبھی اس کی پیروی کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلا اور تخیر کا واقعہ حدیث و فقہ اور تفسیر کی کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ حالانکہ اس سے امہات المومنین پر یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے نفقہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تھا۔ کیا واقع افق میں بعض صحابہ کے ملوث ہونے اور ان پر حد قذف جاری ہونے کا قصہ ان میں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ حالانکہ اس قصور کی شناعت جیسی کچھ ہے وہ ظاہر ہے۔ کیا معاذہ سلمہ اور غامدیہ کے واقعات ان کتابوں میں بیان نہیں کیے گئے ہیں؟ حالانکہ صحابیت کا شرف تو انہیں بھی حاصل تھا، اور اس من گھڑت قاعدے کی روح سے محدثین کو وہ تمام روایات رد کر دینی چاہیے تھیں جن میں کسی صحابی یا کسی صحابیہ سے زنا جیسے گھنونے فعل کے صدور کا ذکر آیا ہو۔ پھر اگر واقعی یہ کوئی مسلم قاعدہ تھا تو حضرت عمر نے حضرت مغیرہ بن شعبہ پر زنا کا الزام لگانے والوں سے شہادت طلب کر کے اس کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس قاعدے کی روح سے تو ایک صحابی کی طرف اس فعل کی نسبت ہی سرے سے قابل تسلیم نہ تھی، کجا کہ اس پر شہادت طلب کی جاتی۔ بلکہ خود وہ حضرات بھی جو آج اس قاعدہ کلیہ کو پیش فرما رہے ہیں اس کی پوری پابندی نہیں کرتے۔ اگر واقعی وہ اس کے قائل ہوتے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین سرے سے کبھی پیش ہی نہیں آئی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی شان اس سے بالا تر ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور ان کے ہاتھوں سے اہل ایمان کی خون ریزی ہو۔ غلطی کے صدور سے بزرگی میں فرق نہیں آتا۔
حقیقت یہ ہے کہ صحابہ سمیت تمام غیر نبی انسان غیر معصوم ہیں، اور معصومیت صرف انبیاء کے لیے خاص ہے۔ غیر نبی انسانوں میں کوئی شخص اس معنی میں بزرگ نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی کا صدور محال ہے یا اس نے عملاً کبھی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ اس معنی میں بزرگ ہوتا ہے کہ علم اور عمل کے لحاظ سے اس کی زندگی میں خیر غالب ہے۔ پھر جتنا کسی میں خیر کا غلبہ ہو وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہے، اور اس کے فعل یا بعض افعال کے غلط ہونے سے اس کی بزرگی میں فرق نہیں آ سکتا۔ اس معاملے میں میرے اور دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر میں ایک بنیادی فرق ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات میری پوزیشن کو سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ ہے وہ غلطی نہیں کرتا، اور جو غلطی کرتا ہے وہ بزرگ نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط نہ کہا جائے، اور مزید برآں وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ جو شخص ان کے کسی کام کو غلط کہتا ہے وہ ان کو بزرگ نہیں مانتا۔ میرا نظریہ اس کے برعکس ہے۔ میرے نزدیک ایک غیر نبی بزرگ کا کوئی کام غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ بزرگ بھی رہ سکتا ہے۔ میں کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط صرف اسی وقت کہتا ہوں جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہو اور کسی معقول دلیل سے اس کی تعویل نہ کی جا سکتی ہو، مگر جب اس شرط کے ساتھ میں جان لیتا ہوں کہ ایک کام غلط ہوا ہے تو میں اسے غلط مان لیتا ہوں، پھر اس کام کی حد تک ہی اپنی تنقید کو محدود رکھتا ہوں، اور اس غلطی کی وجہ سے میری نگاہ میں نہ ان بزرگ کی بزرگی میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ان کے احترام میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ مانتا ہوں ان کی کھلی کھلی غلطیوں کا انکار کروں، لیپ پوت کر کے ان کو چھپاؤں، یا غیر معقول تعبیلیں کر کے ان کو صحیح ثابت کروں۔ غلط کو صحیح کہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے معیار بدل جائیں گے، اور جو غلطیاں مختلف بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ الگ الگ کی ہیں وہ سب اکٹھی ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی، اور لیپ پوت کرنے یا اعلانیہ نظر آنے والی چیزوں پر پردہ ڈالنے سے میرے نزدیک بات نہیں بنتی بلکہ اور بگڑ جاتی ہے۔ اس سے تو لوگ اس شبے میں پڑ جائیں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کے جو کمالات بیان کرتے ہیں وہ بھی شاید بناوٹی ہی ہوں گے۔ صحابہ میں فرق مراتب۔ صحابہ کرام کے معاملے میں حدیث اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ صحابیت کے شرف میں تو یکساں تھے، مگر علم و فضل اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب فیض اور آپ کی صحبت و تعلیم سے متاثر ہونے کے معاملے میں ان کے درمیان فرق مراتب تھا۔ وہ بہرحال انسانی معاشرہ ہی تھا جس میں شمع نبوت روشن ہوئی تھی۔ اس معاشرے کے تمام انسانوں نے نہ تو اس شمع سے نور کا اکتساب یکساں کیا تھا، اور نہ ہر ایک کو اس کے مواقع دوسروں کے برابر ملے تھے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی طبیعت الگ تھی، مزاج مختلف تھا، خوبیاں اور کمزوریاں ایک جیسی نہ تھیں۔ ان سب نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق حضور کی تعلیم اور صحبت کا اثر کم و بیش قبول کیا تھا، مگر ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے، اور فی الواقع تھے، جن کے اندر تزکیہ نفس کی اس بہترین تربیت کے باوجود کسی نہ کسی پہلو میں کوئی کمزوری باقی رہ گئی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صحابہ کرام کے ادب کا کوئی لازمی تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ بزرگوں کے کام پر تنقید کا صحیح طریقہ۔ تمام بزرگان دین کے معاملے میں عموماً اور صحابہ کرام کے معاملے میں خصوصاً میرا طرز عمل یہ ہے کہ جہاں تک کسی معقول تعویل سے یا کسی معتبر روایت کی مدد سے ان کے کسی قول یا عمل کی صحیح تعبیر ممکن ہو اسی کو اختیار کیا جائے، اور اس کو غلط قرار دینے کی جسارت اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اس کے سوا چارہ نہ رہے۔ لیکن دوسری طرف میرے نزدیک معقول تعویل کی حدوں سے تجاوز کر کے اور لیپ پوت کر کے غلطی کو چھپانا یا غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا نہ صرف انصاف اور علمی تحقیق کے خلاف ہے بلکہ میں اسے نقصان دہ بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس طرح کی کمزور وکالت کسی کو مطمئن نہیں کر سکتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اور دوسرے بزرگوں کی اصلی خوبیوں کے بارے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں صاف صاف دن کی روشنی میں ایک چیز اعلانیہ غلط نظر آ رہی ہو، وہاں بات بنانے کے بجائے میرے نزدیک سیدھی طرح یہ کہنا چاہیے کہ فلاں بزرگ کا یہ قول یا فعل غلط تھا۔ غلطیاں بڑے سے بڑے انسانوں سے بھی ہو جاتی ہیں، اور ان سے ان کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ ان کا مرتبہ ان کے عظیم کارناموں کی بنا پر متعین ہوتا ہے، نہ کہ ان کی کسی ایک یا دو چار غلطیوں کی بنا پر۔ ماخذ کی بحث۔ بعض حضرات نے ان کتابوں پر بھی اپنے شبہات کا اظہار فرمایا ہے جن سے میں نے خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات کے آخری حصے اور خلافت سے ملوکیت تک کی پوری بحث میں مواد اخذ کیا ہے۔ دراصل یہ دو قسم کے ماخذ ہیں، ایک وہ جن سے میں نے کہیں کہیں ضمناً کوئی واقعہ لیا ہے،
यानी इब्ने अबी अल-हदीद, इब्ने कुतैबा और अल-मसूदी। दूसरे वो जिनकी रिवायात पर मैंने अपनी बहस का ज्यादातर मदार रखा है, यानी मोहम्मद बिन साद, इब्ने अब्दुल बर, इब्नुल असीर, इब्नुल जरैर अल-तबरी और इब्ने कसीर। इब्ने अबी अल-हदीद। पहली किस्म के माखज़ में से इब्ने अबी अल-हदीद का शिया होना तो जाहिर है, लेकिन इससे मैंने सिर्फ ये वाक़या लिया है कि हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल माल में से अपने भाई अकील बिन अबी तालिब को भी ज़ायद अज़ इस्तेहक़ाक़ कुछ देने से इनकार कर दिया था। ये बजाय खुद एक सही वाक़या है और दूसरे मौरख़ीन भी बताते हैं कि हज़रत अकील इसीलिए भाई को छोड़कर मुखालिफ कैंप में चले गए थे। मिसाल के तौर पर इसाबा और अल-इस्तियाब में हज़रत अकील के हालात मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। इसलिए महज इब्ने अबी अल-हदीद के शिया होने की वजह से इस अमर वाक़या का इनकार नहीं किया जा सकता। इब्ने कुतैबा। इब्ने कुतैबा के मुताल्लिक़ ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि वो शिया था। वो अबू हातिम अल-जस्तानी और इसहाक़ बिन राहू जैसे आइमा का शागिर्द और दीनवर का काजी था। इब्ने कसीर उसके मुताल्लिक़ लिखते हैं कि वो सक़ा और साहिब फ़ज़्ल व शर्फ़ आदमी था। हाफ़िज़ इब्ने जहर कहते हैं कि निहायत सच्चा आदमी। खतीब बगदादी कहते हैं वो सक्का, दीनदार और फासिल था। मुस्लिमा बिन कासिम कहते हैं निहायत सच्चा आदमी था, अहले सुन्नत में से था। कहा जाता है कि वो इसहाक़ बिन राहुया का पैरू था। इब्ने हज़म कहते हैं अपने दीन और इल्म में भरोसे के काबिल। इब्ने हजर उसके मज़हब पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं अल-सल्फ़ी कहते हैं कि इब्ने कुतैबा सक्का और अहले सुन्नत में से था, मगर हाकिम बर बनाए मजहब उसके मुखालिफ थे। मेरा ख्याल यह है कि मजहब से सलफ़ी की मुराद नाज़बियत है, क्योंकि इब्ने कुतैबा में अहले बैत से इन्हिराफ पाया जाता था और हाकिम उसके बरक्स। इससे मालूम हुआ कि शीई होना तो दरकिनार, इब्ने कुतैबा पर तो उल्टा नासबी होने का इल्ज़ाम था। रही उसकी किताब अल-इमामा वल सियासिया, उसके मुतालिक यकीन के साथ किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो इब्ने कुतैबा की नहीं है। सिर्फ शक जाहिर किया जाता है क्योंकि इसमें बाज़ रिवायात ऐसी हैं जो इब्ने कुतैबा के इल्म और उसकी दूसरी तसनीफ़ात के साथ कोई मुनासबत नहीं रखती। मैंने खुद ये पूरी किताब पढ़ी है और उसकी चंद रिवायतों को मैं भी इल्हाक़ी समझता हूँ, मगर इनकी बिना पर पूरी किताब को रद्द कर देना मेरे नज़दीक ज़्यादती है। इसमें बहुत सी काम की बातें हैं और उनमें कोई अलामत ऐसी नहीं पाई जाती जिसकी बिना पर वो नाकाबिले कबूल हों। इलावा बरी मैंने इससे कोई रिवायत ऐसी नहीं ली है जिसकी मानी तायीद करने वाली रिवायात दूसरी किताबों में ना हो, जैसा कि मेरे दिए हुए हवालों से जाहिर है। अल-मसूदी। रहा अल-मसूदी तो बिलाशुबा वो मुतज़िली था, मगर यह कहना सही नहीं है कि वो गालिब शिया था। उसने मुरूजुल ज़हब में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के मुताल्लिक़ जो कुछ लिखा है उसे पढ़ लीजिए। शियत में गुलू रखने वाला आदमी शेखैन का जिक्र इस तरीके से नहीं कर सकता। ताहम तशी उसमें था, मगर मैंने इससे भी कोई बात ऐसी नहीं ली है जिसकी तायीद करने वाले वाक़यात दूसरी किताबों से नकल ना किए हों। अब दूसरी किस्म के माखिज़ को लीजिए जिनके हवालों पर मेरी बहस का असल मदार है। इनमें सबसे पहले मोहम्मद बिन साद हैं, जिनकी रिवायात को मैंने दूसरी रिवायात पर तरजीह दी है और हत्तुल इम्कान ये कोशिश की है कि कोई ऐसी बात किसी दूसरी किताब से ना लूँ जो इनकी रिवायत के ख़िलाफ़ हो। इसकी वजह यह है कि वो अहद खिलाफत राशिदा से करीब तरीन ज़माने के मुसन्निफ़ हैं। 168 हिजरी में पैदा हुए और 230 हिजरी में इंतकाल किया। निहायत वसीउल इत्तला हैं। सैर व मगाज़ी के मामले में उनकी सकाहत पर तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने एतमाद किया है और आज तक किसी साहिब इल्म ने उन पर तशी के शुबे तक का इजहार नहीं किया है। खतीब बगदादी कहते हैं मोहम्मद बिन साद हमारे नज़दीक अहले अदालत में से थे और उनकी हदीस उनकी सदाकत पर दलालत करती है, क्योंकि वो अपनी अक्सर रिवायात में छानबीन से काम लेते हैं। हाफिज़ इब्ने हजर कहते हैं वो बड़े सक्का और मोहतात हफ़ाज़ हदीस में से हैं। इब्ने खलकान कहते हैं वो सच्चे और काबिल एतमाद थे। हाफिज़ सखावी कहते हैं वो सक्का हैं, अगरचे उनके उस्ताद वाक़दी ज़ईफ़ थे। इब्ने तगर्री बर्दी कहते हैं उनकी तौसीक़ याह्या बिन मुईन के सिवा तमाम हुफ़्फ़ाज़ ने की है। उनके उस्ताद वाक़दी को हदीस में तो ज़ईफ़ कहा गया है, मगर सैर व मगाज़ी के मामले में तमाम अहले हदीस ने उनसे रिवायात ली हैं और यही हाल इब्ने साद के दूसरे असातिज़ा मसलन हश्शाम बिन मोहम्मद बिन अल-साइब अल-कलबी और अबू मंसर का है कि सीरत और ग़ुज़वात की तारीख़ के मामले में सब ने उन पर एतमाद किया है। मज़ीद बरा इब्ने साद के मुतालिक अहले इल्म ये मानते हैं कि उन्होंने अपने उस्तादों से हर रद्ब व याबस नकल नहीं कर दिया है, बल्कि छान पटक कर रिवायतें ली हैं। इब्ने जरैर तबरी। दूसरे इब्ने जरैर अल तबरी हैं,
جن کی جلالت قدر بحیثیت مفسر، محدث، فقی اور مورخ مسلم ہے۔ علم اور تقوی دونوں کے لحاظ سے ان کا مرتبہ نہایت بلند تھا۔ ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ دیوان المظالم کی صدارت پیش کی گئی اور اس کو بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ امام ابن خزیمہ ان کے متعلق کہتے ہیں، میں اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑے کسی عالم کو نہیں جانتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں، وہ کتاب و سنت کے علم اور اس کے مطابق علم کے لحاظ سے ائمہ اسلام میں سے تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں، وہ بڑے اور قابل اعتماد ائمہ اسلام میں سے تھے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں، وہ ائمہ علماء میں سے ہیں، ان کے قول پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے علم و فضل کے لحاظ سے اس لائق ہیں۔ علوم میں ان کی جامعیت ایسی تھی کہ ان کے ہمعصروں میں کوئی ان کا شریک نہ تھا۔ ابن الاسیر کہتے ہیں، ابو جعفر تاریخ نگاروں میں سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہیں۔ حدیث میں وہ خود محدث مانے جاتے ہیں، فقہ میں وہ خود ایک مستقل مجتہد تھے اور ان کا مذہب اہل سنت کے مذاہب ہی میں شمار ہوتا تھا۔ تاریخ میں کون ہے جس نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ دور فتنہ کی تاریخ میں تو محققین انہی کی آراء پر زیادہ تر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابن الاسیر اپنی تاریخ الکامل کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ کے مشاجرات کے معاملے میں نے ابن جریر طبری پر ہی دوسرے تمام مورخین کی بنسبت زیادہ اعتماد کیا ہے، کیونکہ ابن کثیر بھی اس دور کی تاریخ میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں نے شیعی روایات سے بچتے ہوئے زیادہ تر ابن جریر پر اعتماد کیا ہے۔ ابن خلدون بھی جنگ جمل کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ میں نے واقعات کا یہ ملخص دوسرے مورخین کو چھوڑ کر طبری کی تاریخ سے نکالا ہے، کیونکہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہے اور ان خرابیوں سے پاک ہے جو ابن قتیبہ اور دوسرے مورخین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ بعض فقہی مسائل اور حدیث غدیر خم کے معاملے میں شیعہ مسلک سے اتفاق کی بنا پر بعض لوگوں نے خواہ مخواہ انہیں شیعہ قرار دے ڈالا، اور ایک بزرگ نے تو ان کو امام من ائمۃ الامامیہ تک قرار دے دیا۔ حالانکہ ائمہ اہل سنت میں کون ہے جس کا کوئی قول بھی کسی فقہ یا مسئلے یا کسی حدیث کی تصحیح کے معاملے میں شیعوں سے نہ ملتا ہو؟ امام ابن تیمیہ کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ جس شخص میں شیعت کی بو بھی ہو وہ اس کو معاف نہیں کرتے، مگر محمد بن جریر طبری کی تفسیر کے متعلق وہ اپنے فتاویٰ میں کہتے ہیں کہ تمام متداول تفاسیر میں ان کی تفسیر صحیح ترین ہے۔ دراصل سب سے پہلے حنابلہ نے ان پر رفض کا الزام اس غصے کی بنا پر لگایا تھا کہ وہ امام احمد بن حنبل کو صرف محدث مانتے تھے، فقی نہیں مانتے تھے۔ اسی وجہ سے حنبلی ان کی زندگی ہی میں ان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے مقابر مسلمین میں ان کو دفن تک نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پر دفن کیے گئے۔ اس کے بعد ان کی بدنامی کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ انہی کے ہمعصروں میں ایک اور شخص محمد بن جریر الطبری کے نام سے معروف تھا اور وہ شیعہ تھا، لیکن کوئی شخص جس نے کبھی آنکھیں کھول کر خود تفسیر ابن جریر اور تاریخ طبری کو پڑھا ہے اس غلط فہمی میں نہیں پڑھ سکتا کہ ان کا مصنف شیعہ تھا یا یہ دونوں کتابیں اس شیعی محمد بن جریر الطبری کی لکھی ہوئی ہیں۔ ابن عبد البر تیسرے حافظ ابو عمر ابن عبد البر ہیں، جن کو حافظ ذہبی نے تذکر الحفاظ میں شیخ الاسلام کہا ہے۔ ابو الولید اباجی کہتے ہیں، اندلس میں ابو عمر جیسا عالم حدیث کوئی نہ تھا۔ ابن حزم کہتے ہیں، میرے علم میں فقہ حدیث پر کلام کرنے میں کوئی ان کے برابر بھی نہ تھا، کجا کہ ان سے بہتر ہوتا۔ ابن حجر کہتے ہیں، ان کی تالیفات بے مثل ہیں اور ان میں سے ایک الاستیاب ہے جس کے مرتبے کی کوئی کتاب سیرہ صحابہ میں نہیں ہے۔ صحابہ کی سیرت کے معاملے میں ان کی الاستیاب پر آخر کون ہے جس نے اعتماد نہ کیا ہو یا اس شبے کا اظہار کیا ہو کہ وہ تشیع کی طرف میلان رکھتے تھے، یا یہ الزام لگایا ہو کہ وہ ردب و یابس نقل کرتے ہیں۔ ابن الاسیر چوتھے ابن الاسیر ہیں، جن کی تاریخ الکامل اور اسد الغابہ تاریخ اسلام کے مستند ترین ماخذ میں شمار ہوتی ہیں، اور بعد کے مصنفین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ان پر اعتماد نہ کیا ہو۔ قاضی ابن خلکان جو ان کے ہم عصر تھے لکھتے ہیں، وہ حدیث کے حفظ اور اس کی معرفت اور اس کے متعلقات میں امام تھے، قدیم و جدید تاریخ کے حافظ تھے اور اہل عرب کے انساب اور ان کے حالات سے خوب باخبر تھے۔ ان کے متعلق تشیع کی طرف ادنا میلان کا شبہ بھی کسی نے نہیں کیا ہے، اور اپنی تاریخ کے مقدمے میں وہ خود بصراحت کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے بیان میں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا ہے۔ ابن کثیر پانچویں حافظ ابن کثیر ہیں، جن کا مرتبہ مفسر، محدث اور مورخ کی حیثیت سے تمام امت میں مسلم ہے۔ ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ تاریخ اسلام کے بہترین ماخذ میں شمار ہوتی ہے، اور صاحب کشف الظنون کے بقول اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صحیح اور ناقص روایات میں تمیز کرتے ہیں۔
حافظ ذہبی ان کی تعریف میں لکھتے ہیں، میں نے خاص طور پر ان کی تاریخ پر زیادہ تر اعتماد دو وجوہ سے کیا ہے۔ حاشیہ: آج کل بعض لوگ بڑی بے تکلفی کے ساتھ تاریخ طبری کے مصنف کو شیعہ مورخ بلکہ غالی شیعہ تک قرار دے رہے ہیں۔ غالباً ان کا خیال ہے کہ بیچارے اردو خواں لوگ کہاں اصل کتاب کو پڑھ کر حقیقت معلوم کر سکیں گے۔ ایک یہ کہ وہ تشیع کی طرف میلان تو درکنار اس کے سخت مخالف ہیں، شیعی روایات کو بڑے زور و شور سے تردید کرتے ہیں، صحابہ میں سے کسی پر اپنی حد وسع تک آنچ نہیں آنے دیتے، اور دور فتنہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے حضرت معاویہ ہی نہیں یزید تک کی صفائی پیش کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اتنے متدین ہیں کہ تاریخ نگاری میں واقعات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ قاضی ابوبکر ابن العربی اور ابن تیمیہ دونوں سے متاخر ہیں۔ قاضی ابوبکر کی العواصم من القواسم اور ابن تیمیہ کی منہاج السنہ سے ناواقف نہیں ہیں، بلکہ ابن تیمیہ کے تو وہ محض شاگرد ہی نہیں، عاشق ہیں، اور ان کی خاطر مبتلا مصائب بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے میں یہ شبہ تک نہیں کر سکتا کہ وہ شیعی روایات سے کچھ بھی متاثر ہو سکتے تھے یا ان کو اخذ کرنے میں کسی قسم کا تساہل برت سکتے تھے، یا ان بحثوں سے واقف نہ تھے جو قاضی ابوبکر اور ابن تیمیہ نے کی ہیں۔ ان کے علاوہ جن لوگوں سے میں نے کم و بیش ضمنی طور پر استفادہ کیا ہے وہ ہیں ابن حجر عسقلانی، ابن خلقان، ابن خلدون، ابوبکر جساس، قاضی ابوبکر ابن العربی، ملا علی قاری، محب الدین الطبری اور بدر الدین عینی جیسے حضرات، جن کے متعلق شاید کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرت نہ کرے گا کہ وہ ناقابل اعتماد ہیں یا تشیع سے ملوث ہیں یا صحابہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں تساہل برت سکتے ہیں، یا بے سر و پا قصے بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ بعض واقعات کے ثبوت میں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی مستند روایات بھی نقل کر دی ہیں، مگر اس ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے کہ کوئی شخص ہر اس بات کو غلط کہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو، خواہ وہ حدیث کی مستند کتابوں تک میں بیان ہوئی ہو، اور ہر اس بات کو صحیح کہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، خواہ اس کی سند ان روایات کے مقابلے میں بھی ضعیف تر ہو جنہیں وہ ضعیف قرار دے رہا ہے۔ کیا یہ تاریخیں ناقابل اعتماد ہیں؟ اب غور فرمائیے، یہ ہیں وہ مآخذ جن سے میں نے اپنی بحث میں سارا مواد لیا ہے۔ اگر یہ اس دور کی تاریخ کے معاملے میں قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر اعلان کر دیجئے کہ عہد رسالت سے لے کر 8ویں صدی تک کوئی اسلامی تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ عہد رسالت کے بعد سے کئی صدیوں تک کی پوری اسلامی تاریخ شیخین کی تاریخ سمیت انہی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ قابل اعتماد نہیں ہے تو ان کی بیان کی ہوئی خلافت راشدہ کی تاریخ اور ائمہ اسلام کی سیرتیں اور ان کے کارنامے سب اکاذیب کے دفتر ہیں، جنہیں ہم کسی کے سامنے بھی وثوق کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کبھی اس اصول کو نہیں مان سکتی، اور دنیا کیا خود مسلمانوں کی موجودہ نسلیں بھی اس بات کو ہرگز قبول نہ کریں گی کہ ہمارے بزرگوں کی جو خوبیاں یہ تاریخیں بیان کرتی ہیں وہ تو سب صحیح ہیں، مگر جو کمزوریاں یہی کتابیں پیش کرتی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ شیعوں کی سازش ایسی طاقتور تھی کہ ان کے دسائس سے اہل سنت کے یہ لوگ بھی محفوظ نہ رہ سکے اور ان کی کتابوں میں بھی شیعی روایات نے داخل ہو کر اس دور کی ساری تصویر بگاڑ کر رکھ دی ہے، تو میں حیران ہوں کہ ان کی اس خلل اندازی سے آخر حضرت ابو بکر و عمر کی سیرت اور ان کے عہد کی تاریخ کیسے محفوظ رہ گئی۔ تاہم جن حضرات کو اس بات پر اصرار ہے کہ ان مورخین کے وہ بیانات ناقابل اعتماد ہیں جن میں سے میں نے اس بحث میں استناد کیا ہے، ان سے میں عرض کروں گا کہ براہ کرم وہ صاف صاف بتائیں کہ ان کے بیانات آخر کس تاریخ سے کس تاریخ تک ناقابل اعتماد ہیں۔ اس تاریخ سے پہلے اور اس کے بعد جو واقعات انہی مورخین نے بیان کیے ہیں وہ کیوں قابل اعتماد ہیں، اور یہ مورخین آخر اس درمیانی دور ہی کے معاملے میں اس قدر کیوں بے احتیاط ہو گئے تھے کہ انہوں نے متعدد صحابہ کے خلاف ایسا جھوٹا مواد اپنی کتابوں میں جمع کر دیا۔ حدیث اور تاریخ کا فرق۔ بعض حضرات تاریخی روایات کو جانچنے کے لیے اسماء الرجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں راویوں کو ائمہ رجال نے مجروح قرار دیا ہے، اور فلاں راوی جس وقت کا واقعہ بیان کرتا ہے اس وقت تو وہ بچہ تھا یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور فلاں راوی ایک روایت جس کے حوالے سے بیان کرتا ہے اس سے تو وہ ملا ہی نہیں۔ اسی طرح وہ تاریخی روایات پر تنقید حدیث کے اصول استعمال کرتے ہیں اور اس بنا پر ان کو رد کر دیتے ہیں کہ فلاں واقعہ سند کے بغیر نقل کیا گیا ہے اور فلاں روایات کی سند میں انقطاع ہے۔
یہ باتیں کرتے وقت یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ محدثین نے روایات کی جانچ پڑتال کے یہ طریقے دراصل احکامی احادیث کے لیے اختیار کیے ہیں، کیونکہ ان پر حرام و حلال، فرض و واجب اور مکروہ و مستحب جیسے اہم شرعی امور کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دین میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز سنت نہیں ہے۔ یہ شرائط اگر تاریخی واقعات کے معاملے میں لگائی جائیں تو اسلامی تاریخ کے ادوار ما بعد کا تو سوال ہی کیا ہے، اور قرن اول کی تاریخ کا بھی کم از کم 9/10 حصہ غیر معتبر قرار پا جائے گا، اور ہمارے مخالفین انہی شرائط کو سامنے رکھ کر ان تمام کارناموں کو ساقط الاعتبار قرار دے دیں گے جن پر ہم فخر کرتے ہیں، کیونکہ اصول حدیث اور اسماء الرجال کی تنقید کے معیار پر ان کا بیشتر حصہ پورا نہیں اترتا۔ حد یہ ہے کہ سیرت پاک بھی مکمل طور پر اس شرط کے ساتھ مرتب نہیں کی جا سکتی کہ ہر روایت ثقات سے ثقات نے متصل سند کے ساتھ بیان کی ہو۔ خاص طور پر واقدی اور سیف بن عمر اور ان جیسے دوسرے راویوں کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل کر کے بڑے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیث ہی نہیں، تاریخ میں بھی ان لوگوں کا کوئی بیان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جن علماء کی کتابوں سے ائمہ جرح و تعدیل کے یہ اقوال نقل کیے جاتے ہیں، انہوں نے صرف حدیث کے معاملے میں ان لوگوں کی روایات کو رد کیا ہے۔ رہی تاریخ، مغازی اور سیر، تو انہی علماء نے اپنی کتابوں میں جہاں کہیں ان موضوعات پر کچھ لکھا ہے وہاں وہ بکثرت واقعات انہی لوگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حافظ ابن حجر کو دیکھیے، جن کی تہذیب التہذیب سے ائمہ رجال کی یہ جرحیں نقل کی جاتی ہیں۔ وہ اپنی تاریخی تصنیفات ہی میں نہیں بلکہ اپنی شرح بخاری یعنی فتح الباری تک میں جب غزوات اور تاریخی واقعات کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ واقدی اور سیف بن عمر اور ایسے ہی دوسرے مجروح راویوں کے بیانات بے تکلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں خود ابو مختف کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور پھر خود ہی ابن جریر طبری کی تاریخ سے بکثرت وہ واقعات بھی نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے اکابر علماء نے ہمیشہ تاریخ اور حدیث کے درمیان واضح فرق ملحوظ رکھا ہے، اور ان دونوں کو خلط ملط کر کے وہ ایک چیز پر تنقید کے وہ اصول استعمال نہیں کرتے جو در حقیقت دوسری چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ طرز عمل صرف محدثین ہی کا نہیں، اکابر فقہا تک کا ہے جو روایات کو قبول کرنے میں اور بھی زیادہ سختی برتتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی ایک طرف واقدی کو سخت کذاب کہتے ہیں اور دوسری طرف کتاب الامام میں غزوات کے متعلق اس کی روایات سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ یہ لوگ ان مجروح راویوں کے تمام بیانات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے چلے گئے ہیں۔ دراصل انہوں نے نہ ان لوگوں کے تمام بیانات کو رد کیا ہے اور نہ سب کو قبول کیا ہے۔ وہ ان میں سے چھانٹ چھانٹ کر صرف وہ چیزیں لیتے ہیں جو ان کے نزدیک نقل کرنے کے قابل ہوتی ہیں، جن کی تائید میں بہت سا دوسرا تاریخی مواد بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اور جن میں سلسلہ واقعات کے ساتھ مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ابن سعد، ابن عبد البر، ابن کثیر، ابن جریر، ابن اسیر، ابن حجر اور ان جیسے دوسرے ثقہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں سے نقل کیے ہیں انہیں رد کر دیا جائے، یا جو باتیں ضعیف یا منقطع سندوں سے لی ہیں یا بلا سند بیان کی ہیں ان کے متعلق یہ رائے قائم کر لی جائے کہ وہ بالکل بے سر و پا ہیں، محض گپ ہیں اور انہیں بس اٹھا کر پھینک ہی دینا چاہیے۔ آج کل یہ خیال بھی بڑے زور و شور سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تاریخ نویسی عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی تھی اور عباسیوں کو بنی امیہ سے جو دشمنی تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے جو تاریخیں اس زمانے میں لکھی گئیں وہ سب اس جھوٹے پروپیگنڈے سے بھر گئیں جو بنی عباس نے اپنے دشمنوں کے خلاف برپا کر رکھا تھا۔ لیکن اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو آخر اس بات کی کیا توجہ کی جا سکتی ہے کہ انہی تاریخوں میں بنی امیہ کے وہ شاندار کارنامے بھی بیان ہوئے ہیں جنہیں یہ حضرات فخر کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور انہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہترین سیرت کا بھی مفصل ذکر ملتا ہے جو بنی امیہ ہی میں سے تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہی تاریخوں میں بنی عباس کے بھی بہت سے عیوب اور مظالم بیان کیے گئے ہیں۔ کیا یہ ساری خبریں بھی بنی عباس نے خود پھیلائی تھیں؟ وکالت کی بنیادی کمزوری۔ ماخذ کی اس بحث کو ختم کر کے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے قاضی ابو بکر ابن العربی کی العواصم من القواسم، امام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی تحفہ اثنا عشریہ پر انحصار کیوں نہ کیا۔ میں ان بزرگوں کا نہایت عقیدت مند ہوں
اور یہ بات میرے حاشیۂ خیال میں کبھی بھی نہیں آئی کہ یہ لوگ اپنی دیانت و امانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن جس وجہ سے اس مسئلے میں نے ان پر انحصار کرنے کے بجائے براہ راست اصل ماخذ سے خود تحقیق کرنے اور اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کا راستہ اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات نے دراصل اپنی کتابیں تاریخ کی حیثیت سے بیان واقعات کے لیے نہیں بلکہ شیعوں کے شدید الزامات اور ان کی افراط و تفریط کے رد میں لکھی ہیں، جس کی وجہ سے عملاً ان کی حیثیت وکیل صفائی کی سی ہو گئی ہے، اور وکالت خواہ وہ الزام کی ہو یا صفائی کی، اس کی عین فطرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی اسی مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہو، اور اس مواد کو نظر انداز کر دیتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس معاملے میں قاضی ابوبکر تو حد سے تجاوز کر گئے ہیں، جس سے کوئی ایسا شخص اچھا تاثر نہیں لے سکتا جس نے خود بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ کر اصل تاریخی کتابوں سے واقعات معلوم کیے ہیں اور ان کو مرتب کر کے اپنے زیر بحث موضوع سے نتائج خود اخذ کیے ہیں۔ اب میں ان اصل مسائل کی طرف آتا ہوں جو اس سلسلہ مضامین میں زیر بحث آئے ہیں۔ اقربا کے معاملے میں حضرت عثمان کے طرز عمل کی تشریح۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اقربا کے معاملے میں جو طرز عمل اختیار فرمایا، اس کے متعلق میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ شبہ نہیں آیا کہ معاذ اللہ وہ کسی بدنیتی پر مبنی تھا۔ ایمان لانے کے وقت سے ان کی شہادت تک ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ترین اور محبوب ترین صحابیوں میں سے تھے۔ دین حق کے لیے ان کی قربانیاں، ان کے نہایت پاکیزہ اخلاق اور ان کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر آخر کون صاحب عقل آدمی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس سیرت و کردار کا انسان بدنیتی کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے جس کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں خوش نوازی یا نیپوٹزم کہا جاتا ہے۔ دراصل ان کے اس طرز عمل کی بنیاد وہی تھی جو انہوں نے خود بیان فرمائی ہے کہ وہ اسے صلہ رحمی کا تقاضا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن و سنت میں جس صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اس کا تقاضا اسی طرح پورا کیا جا سکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھلائی کرنا بھی آدمی کے اختیار میں ہو وہ اس سے دریغ نہ کرے۔ یہ نیت کی غلطی نہیں بلکہ رائے کی غلطی یا بالفاظ دیگر اجتہادی غلطی تھی۔ نیت کی غلطی وہ اس وقت ہوتی جب کہ وہ اس کام کو ناجائز جانتے اور پھر محض اپنے مفاد یا اپنے اقربا کے مفاد کے لیے اس کا ارتکاب کرتے، لیکن اس سے اجتہادی غلطی کہنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ صلہ رحمی کے حکم کا تعلق ان کی ذات سے تھا نہ ان کے منصب خلافت سے۔ انہوں نے زندگی بھر اپنی ذات سے اپنے اقربا کے ساتھ جو فیاضانہ حسن سلوک کیا وہ بلا شبہ صلہ رحمی کا بہترین نمونہ تھا۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد اور ساری دولت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی اور خود اپنی اولاد کو ان کے برابر رکھا۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، مگر صلہ رحمی کا کوئی حکم خلافت کے عہدے سے تعلق نہ رکھتا تھا کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے اقربا کو فائدہ پہنچانا اس حکم کا صحیح تقاضا ہوتا۔ صلہ رحمی کے شرعی احکام کی تعویل کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ اپنے اقربا کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے کسی جز کو بھی شرعاً ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ خلیفہ کسی ایسے شخص کو کوئی عہدہ نہ دے جو اس کے خاندان یا برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ نہ خمس کی تقسیم یا بیت المال سے امداد دینے کے معاملے میں کوئی ایسا ضابطہ شرعی موجود تھا جس کی انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہو۔ اس سلسلے میں حضرت عمر کی جس وصیت کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی کوئی شریعت نہ تھی جس کی پابندی حضرت عثمان پر لازم اور خلاف ورزی ناجائز ہوتی۔ اس لیے ان پر یہ الزام ہرگز نہیں لگایا جا سکتا کہ انہوں نے اس معاملے میں حد جواز سے کوئی تجاوز کیا تھا۔ لیکن کیا اس کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے کہ تدبیر کے لحاظ سے صحیح ترین پالیسی وہی تھی جو حضرت ابوبکر و عمر نے اپنے اقربا کے معاملے میں اختیار فرمائی اور جس کی وصیت حضرت عمر نے اپنے تمام امکانی جانشینوں کو کی تھی؟ اور کیا اس بات کو ماننے میں بھی تأمل کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہٹ کر جو پالیسی اختیار کی وہ بالحاظ تدبیر نامناسب بھی تھی اور عملاً سخت نقصان دہ بھی ثابت ہوئی؟ بلا شبہ حضرت والا کو ان نقصانات کا اندازہ نہیں تھا جو بعد میں اس سے ہوئے، اور یہ تو کوئی احمق ہی خیال کر سکتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس ارادے سے کیا کہ یہ نتائج اس سے برآمد ہوں۔ لیکن تدبیر کی غلطی کو بہرحال غلطی ماننا پڑے گا۔ کسی تعویل سے بھی اس بات کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ ریاست کا سربراہ اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کو حکومت کا چیف سیکرٹری بنا دے۔
حاشیہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق نہ کوئی دفتر خلافت تھا، نہ اس کا کوئی عملہ تھا، نہ اس کا کوئی سیکرٹری یا چیف سیکرٹری تھا۔ اس وقت تو بس خلیفہ کسی شخص سے معمولی خط و کتابت کا کام لیا کرتا تھا۔ اس طرح ہمارے سامنے خلافت راشدہ کے دور کا یہ عجیب نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو سلطنت افغانستان اور ترکستان سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، وہ کسی مرکزی نظم کے بغیر چلائی جا رہی تھی۔ مملکت کے چپے چپے سے رپورٹیں آتی تھیں، مگر ان کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا۔ گوشے گوشے میں جزیہ، خراج، زکوٰۃ، غنائم اور خمس وغیرہ کے بے شمار مالی معاملات ہو رہے تھے، مگر کسی چیز کا کوئی حساب نہ تھا۔ گورنروں اور فوجی کمانڈروں کو آئے دن ہدایات بھیجی جاتی تھیں، مگر ان تمام چیزوں کا ریکارڈ بس ایک شخص کے دماغ میں رہتا تھا، اور وہ حسب ضرورت کسی شخص کو بلا کر اس سے معمولی خط و کتابت کا کام لے لیا کرتا تھا۔ گویا یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا نظام ہی نہیں، بلکہ 15-20 طالب علموں کا کوئی مدرسہ تھا جسے کوئی مولوی صاحب بیٹھے چلا رہے تھے، اور جزیرت العرب سے باہر کے تمام اسلامی مقبوضات پر اپنے ہی خاندان کے گورنر مقرر کر دے۔ واضح رہے کہ اس زمانے کے نظم و نسق کی روح سے افریقہ کے تمام مفتوحہ علاقے مصر کے گورنر کے ماتحت، شام کا پورا علاقہ دمشق کے گورنر کے ماتحت، اور عراق، آذربائیجان، آرمینیا اور خراسان و فارس کے تمام علاقے کوفہ و بصرہ کے گورنروں کے ماتحت تھے۔ سیدنا عثمان کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان تمام صوبوں کے گورنر بلکہ در حقیقت گورنر جنرل انہی کے رشتہ دار تھے۔ یہ ناقابل انکار تاریخی واقعات ہیں جنہیں واقعے کی حد تک موافق و مخالف سب نے مانا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ واقعتاً ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس تدبیر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سے بزرگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو حضرت عثمان نے عہدے دیے تھے، ان میں سے اکثر حضرت عمر کے زمانے میں بھی عہدے پا چکے تھے، مگر یہ بڑا کمزور استدلال ہے۔ اول تو یہ لوگ حضرت عمر کے نہیں بلکہ حضرت عثمان کے اقارب تھے، اور یہ چیز کسی کے لیے بھی اعتراض کی موجب نہ ہو سکتی تھی۔ اعتراض کی گنجائش تو لوگوں کو اس وقت ملتی ہے جب سربراہ مملکت خود اپنے اقربا کو بڑے بڑے عہدے دینے لگے۔ دوسرے، حضرت عمر کے زمانے میں ان لوگوں کو اتنے بڑے عہدے کبھی نہیں دیے گئے تھے جو بعد میں ان کو دے دیے گئے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ان کے زمانے میں مصر کے صرف ایک فوجی افسر تھے، اور بعد میں سعید مصر کے عامل بنا دیے گئے تھے۔ حضرت معاویہ صرف دمشق کے علاقے کے گورنر تھے۔ ولید بن عقبہ صرف الجزیرہ کے عرب علاقے میں جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے تھے۔ سعید بن العاص اور عبداللہ بن عامر بھی چھوٹے چھوٹے عہدوں پر رہے تھے۔ یہ صورت ان کے زمانے میں کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جزیرت العرب کے باہر کے تمام اسلامی مقبوضات ایک ہی برادری کے گورنروں کے ماتحت ہوں، اور وہ برادری بھی خلیفہ وقت کی اپنی برادری ہو۔ حاشیہ نمبر 1، صرف دمشق سے مراد شہر دمشق نہیں بلکہ شام کا وہ علاقہ ہے جس کا دارالحکومت دمشق تھا۔ تبری نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے وقت حضرت معاویہ دمشق اور اردن کے گورنر تھے۔ حاشیہ نمبر 2، بعض حضرات اس مقام پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو قریش کے لوگوں کو بڑے بڑے مناصب پر مقرر فرمایا تھا، حتیٰ کہ خلافت کے معاملے میں آپ نے انہی کو دوسروں پر ترجیح دی، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اس لیے ترجیح نہیں دی تھی کہ وہ آپ کا اپنا قبیلہ تھا، بلکہ ترجیح کی وجہ آپ نے خود یہ بیان فرمائی تھی کہ عرب میں قبیلہ حمیر کی سیادت ختم ہونے کے بعد قریش کی سیادت قائم ہو چکی تھی۔ اب نیکی اور بدی دونوں میں ایک مدت سے وہی عرب کے لیڈر تھے، اور اہل عرب انہی کی قیادت مان رہے تھے، اس لیے انہی کو آگے رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے مقابلے میں دوسروں کی قیادت نہیں چل سکتی۔ اس مسئلے میں حضور کے ارشادات تفصیل کے ساتھ میں اپنی کتاب رسائل و مسائل حصہ اول اور تفہیمات حصہ سوم میں نقل کر چکا ہوں، مگر قرابت کی بنیاد پر آپ کسی کو آگے بڑھانے والے ہوتے تو سب سے زیادہ بنی ہاشم کو آگے بڑھاتے، لیکن ان میں سے صرف حضرت علی کو آپ نے وقتاً فوقتاً بعض مناصب پر مقرر فرمایا، حالانکہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنی ہاشم میں لائق آدمی ناپید تھے۔ یہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ وہ بیشتر لوگ جن کو حضرت عثمان کے آخری عہد میں اتنی بڑی اہمیت حاصل ہوئی، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت سے فائدہ اٹھانے کا کم موقع ملا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حضور کی بھی یہ پالیسی نہ تھی، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر و عمر بھی اس پر عامل نہیں ہوئے کہ ان لوگوں کا مقاطعہ کیا جائے یا انہیں اسلامی ریاست میں کام کرنے کے ہر موقع سے الگ رکھا جائے۔ حضور نے اور آپ کے بعد شیخین نے
ان کی تالیف قلب اور ان کی تربیت کر کے ان کو معاشرے میں اچھی طرح جذب کرنے کی کوشش فرمائی تھی اور ان سے ان کی استعداد کے مطابق کام بھی آپ اور دونوں خلفاء لیتے رہے۔ مگر یہ پالیسی نہ حضور کی تھی اور نہ شیخین کی کہ سابقین اولین کے بجائے اب ان لوگوں کو آگے بڑھایا جائے اور مسلم معاشرے اور ریاست کی رہنمائی اور کارفرمائی کے مقام پر یہ فائز ہوں۔ حضور اور شیخین کے زمانے میں اول تو یہ ایک مضبوط ڈسپلن میں کسے ہوئے تھے جس میں کوئی ڈھیل نہ تھی، پھر یہ بھی نہ ہوا تھا کہ ان کو بیک وقت مملکت کے اہم ترین کلیدی مناصب دے کر توازن بگاڑ دیا گیا ہوتا، اور مزید برآں فرما روائے وقت کی قرابت بھی ان کے لیے کسی ڈھیل کی موجب نہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس زمانے میں ان کا استعمال کیا جانا ان خرابیوں کا باعث نہ بنا جو بعد میں ان سے ظاہر ہوئیں۔ بعد کے واقعات سے جبکہ بنی امیہ کے ہاتھ میں پورا اقتدار آیا، یہ بات عملاً ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ چاہے غیر دینی سیاست کے ماہر اور انتظامی اور فوجی لحاظ سے بہترین قابلیتوں کے مالک ہوں، لیکن امت مسلمہ کی اخلاقی قیادت اور دینی سربراہی کے لیے موزوں نہ تھے۔ یہ حقیقت تاریخ میں اتنی نمایاں ہے کہ کوئی وکالت صفائی اس پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت معاویہ کو مسلسل 16-17 سال ایک ہی صوبے کا گورنر رہنے دینا بھی شرعاً ناجائز نہ تھا، مگر سیاسی تدبیر کے لحاظ سے نامناسب ضرور تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خواہ مخواہ کسی قصور کے بغیر ان کو معزول ہی کر دیا جاتا، صرف یہ بات کافی تھی کہ ہر چند سال کے بعد ان کا تبادلہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی گورنری پر کیا جاتا رہتا۔ اس صورت میں وہ کسی ایک صوبے میں بھی اتنے طاقتور نہ ہو سکتے تھے کہ کسی وقت مرکز کے مقابلے میں تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن ہوتا۔ بیت المال سے اقربا کی مدد کا معاملہ۔ بیت المال سے اپنے اقربا کی مدد کے معاملے میں حضرت عثمان نے جو کچھ کیا اس پر بھی شرعی حیثیت سے کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ معاذ اللہ، انہوں نے خدا اور مسلمانوں کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، لیکن اس معاملے میں بھی ان کا طریقہ کار بلحاظ تدبیر ایسا تھا جو دوسروں کے لیے وجہ شکایت بنے بغیر نہ رہ سکا۔ محمد بن سعد نے طبقات میں امام زہری کا یہ قول نقل کیا ہے: حضرت عثمان نے اپنی حکومت کے آخری 6 سالوں میں اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو حکومت کے عہدے دیے، اور مروان کے لیے مصر کا خمس یعنی افریقہ کے اموال غنیمت کا خمس جو مصر کے صوبے کی طرف سے آیا تھا لکھ دیا، اور اپنے رشتہ داروں کو مالی عطیے دیے، اور اس معاملے میں یہ تعویل کی کہ یہ وہ صلہ رحمی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے روپیہ بھی لیا اور قرض رقمیں بھی لی، اور کہا کہ ابوبکر و عمر نے اس مال میں سے اپنا حق چھوڑ دیا تھا اور میں نے اسے لے کر اپنے اقربا میں تقسیم کیا ہے۔ اسی چیز کو لوگوں نے ناپسند کیا۔ یہ امام زہری کا بیان ہے، جن کا زمانہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے قریب ترین تھا، اور محمد بن سعد کا زمانہ امام زہری کے زمانے سے بہت قریب ہے۔ ابن سعد نے صرف 2 واسطوں سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اگر یہ بات ابن سعد نے امام زہری کی طرف یا امام زہری نے حضرت عثمان کی طرف غلط منسوب کی ہوتی تو محدثین اس پر ضرور اعتراض کرتے، اس لیے اس بیان کو صحیح ہی تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کی تائید ابن جریر طبری کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ افریقہ میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے وہاں کے بطریق سے 300 قنطار سونے پر مصالحت کی تھی۔ پھر حضرت عثمان نے یہ رقم الحکم یعنی مروان بن حکم کے باپ کے خاندان کو عطا کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان نے خود بھی ایک موقع پر ایک مجلس میں جہاں حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت معاویہ موجود تھے اور ان کے مالی عطایا پر اعتراضات زیر بحث تھے، اپنے طرز عمل کی یہ تشریح فرمائی تھی: میرے دونوں پیش رو اپنی ذات اور اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں سختی برتتے رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رشتہ داروں کو مال دیا کرتے تھے۔ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جس کے لوگ قلیل المعاش ہیں، اس وجہ سے میں نے اس خدمت کے بدلے میں جو میں اس حکومت کی کر رہا ہوں اس مال میں سے روپیہ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں تو اس روپے کو واپس کرنے کا فیصلہ کر دیجئے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ سب لوگوں نے کہا آپ نے یہ بات بہت ٹھیک فرمائی۔ پھر حاضرین نے کہا آپ نے عبداللہ بن خالد بن اسید اور مروان کو روپیہ دیا ہے۔ ان کا بیان تھا کہ یہ رقم مروان کو 15,000 کی اور ابن اسید کو 50,000 کی مقدار میں دی گئی ہے، چنانچہ یہ رقم ان دونوں سے بیت المال کو واپس دلوائی گئی
اور لوگ راضی ہو کر مجلس سے اٹھے۔ ان روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اقربا کو روپیہ دینے میں جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ ہرگز شرعی جواز کی حد سے متجاوز نہ تھا۔ انہوں نے جو کچھ لیا وہ یا تو صدر مملکت کی حیثیت سے اپنے حق الخدمت کے طور پر لے کر خود استعمال کرنے کے بجائے اپنے عزیزوں کو دیا، یا بیت المال سے قرض لے کر دیا جسے وہ ادا کرنے کے ذمہ دار تھے، یا اپنی ثوابدید کے مطابق انہوں نے خمس کے مال کو تقسیم کیا جس کے لیے کوئی مفصل شرعی ضابطہ موجود نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر حضرت ابوبکر و عمر کی طرح وہ اپنے رشتہ داروں کے سوا دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نوعیت کی فیاضی برتتے تو کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر خلیفہ وقت کا خود اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں یہ فیاضی برتنا موضع تہمت بن گیا۔ حضرت ابوبکر و عمر نے اسی بنا پر اپنے آپ کو ہر شک و شبہ سے بالا تر رکھنے کی خاطر اپنی ذات پر بھی سختی کی تھی اور اپنے عزیزوں کو بھی ان فیاضیوں سے محروم رکھا تھا جو وہ دوسرے سب لوگوں کے ساتھ برتتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احتیاط ملحوظ نہ رکھی اور وہ اعتراضات کے ہدف بن گئے۔ شورش کے اسباب۔ حضرت عثمان کے خلاف جو شورش برپا ہوئی اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کسی سبب کے بغیر محض سبائیوں کی سازش کی وجہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی یا وہ محض اہل عراق کی شورش پسندی کا نتیجہ تھے، تاریخ کا صحیح مطالعہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں ناراضی پیدا ہونے کے واقعی اسباب موجود نہ ہوتے اور ناراضی فی واقع موجود نہ ہوتی تو کوئی سازشی گروہ شورش برپا کرنے اور صحابیوں اور صحابی زادوں تک کو اس کے اندر شامل کر لینے میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی شرارت میں کامیابی صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ اپنے اقربا کے معاملے میں حضرت عثمان نے جو طرز عمل اختیار فرمایا تھا اس پر عام لوگوں ہی میں نہیں بلکہ اکابر صحابہ تک میں ناراضی پائی جاتی تھی۔ اسی سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور جو کمزور عناصر انہیں مل گئے ان کو اپنی سازش کا شکار بنا لیا۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ فتنہ اٹھانے والوں کو اسی رخنے سے اپنی شرارت کے لیے راستہ ملا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے، لوگ حضرت عثمان سے اس لیے ناراض تھے کہ انہوں نے مروان کو مقرب بنا رکھا تھا اور وہ اس کا کہا مانتے تھے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بہت سے کام جو حضرت عثمان کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کا حضرت عثمان نے خود کبھی حکم نہیں دیا بلکہ مروان ان سے پوچھے بغیر اپنے طور پر وہ کام کر ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مروان کو مقرب بنانے اور اس کو یہ مرتبہ دینے پر معترض تھے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ کوفہ سے حضرت عثمان کے مخالفین کا جو وقت ان کی خدمت میں شکایات پیش کرنے کے لیے آیا تھا اس نے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس چیز پر اعتراض کیا وہ یہ تھی، انہوں نے کچھ لوگوں کو حضرت عثمان سے اس امر پر بحث کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ نے بہت سے صحابہ کو معزول کر کے ان کی جگہ بنی امیہ میں سے اپنے رشتہ داروں کو گورنر مقرر کیا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت عثمان سے بڑی سخت کلامی کی اور مطالبہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو معزول کر کے دوسروں کو مقرر کریں۔ آگے چل کر حافظ ابن کثیر پھر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ان کے مخالفین کے پاس تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان نے اکابر صحابہ کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو جو گورنر بنایا تھا اس پر وہ اظہار ناراضی کرتے تھے اور یہ بات بکثرت لوگوں کے دلوں میں اتر گئی تھی۔ تبری، ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن خلدون نے وہ مفصل گفتگویں نقل کی ہیں جو اس فتنے کے زمانے میں حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان ہوئی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ مدینے میں جب حضرت عثمان پر ہر طرف نکتہ چینیاں ہونے لگیں اور حالت یہ ہو گئی کہ چند صحابہ یعنی زید بن ثابت، ابو اسید الساعدی، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت کے سوا شہر میں کوئی صحابی ایسا نہ رہا جو حضرت والا کی حمایت میں زبان کھولتا، تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ حضرت عثمان سے مل کر ان معاملات پر بات کریں۔ چنانچہ وہ ان کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان کو وہ پالیسی بدل دینے کا مشورہ دیا جس پر اعتراضات ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے عہدے دیے ہیں انہیں آخر عمر بن خطاب نے بھی تو عہدوں پر مامور کیا تھا، پھر میرے ہی اوپر لوگ کیوں معترض ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، عمر جس کو کسی جگہ کا حاکم مقرر کرتے تھے اس کے متعلق اگر انہیں کوئی قابل اعتراض بات پہنچ جاتی تھی تو وہ بری طرح اس کی خبر لے ڈالتے تھے، مگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، وہ آپ کے بھی تو رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، بے شک میرا بھی ان سے قریبی رشتہ ہے مگر دوسرے لوگ ان سے افضل ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، کیا عمر نے معاویہ کو گورنر نہیں بنایا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، عمر کا غلام یرفع بھی ان سے اتنا نہ ڈرتا تھا جتنا معاویہ ان سے ڈرتے تھے، اور اب یہ حال ہے کہ معاویہ آپ سے پوچھے بغیر جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عثمان کا حکم ہے، مگر آپ انہیں نہیں کہتے۔
ایک اور موقع پر حضرت عثمان حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی قرابت کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ آپ اس فتنے کو فروغ کرنے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ سب کچھ مروان بن الحکم، سعید بن العاص، عبداللہ بن عامر اور معاویہ کی بدولت ہو رہا ہے۔ آپ ان لوگوں کی بات مانتے ہیں اور میری نہیں مانتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اچھا اب میں تمہاری بات مانوں گا۔ اس پر حضرت علی انصار و مہاجرین کے گروہ کو ساتھ لے کر مصر سے آنے والے شورشوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو واپس جانے کے لیے راضی کیا۔ اسی زمانہ فتنہ میں ایک اور موقع پر حضرت علی سخت شکایت کرتے ہیں کہ میں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور مروان ان کو پھر بگاڑ دیتا ہے۔ آپ خود منبر رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد آپ ہی کے دروازے پر کھڑا ہو کر مروان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے اور آگ پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ کے متعلق بھی ابن جریر نے روایت نقل کی ہیں کہ یہ حضرات بھی اس صورتحال سے ناراض تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ ہرگز نہ چاہتا تھا کہ خلیفہ وقت کے خلاف کوئی شورش یا بغاوت ہو اور ان کے قتل تک نوبت پہنچ جائے۔ تبری نے حضرت طلحہ و زبیر کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ امیر المومنین کو یہ پالیسی ترک کر دینے پر آمادہ کیا جائے۔ ہمارا یہ خیال ہرگز نہ تھا کہ وہ قتل کر ڈالے جائیں، مگر بے وقوف لوگ بردبار لوگوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ تمام واقعات اس امر کی ناقابل تردید شہادت بہم پہنچاتے ہیں کہ فتنے کے آغاز کی اصل وجہ وہ بے اطمینانی ہی تھی جو اپنے اقربا کے معاملے میں حضرت عثمان کے طرز عمل کی وجہ سے عوام اور خواص میں پیدا ہو گئی تھی، اور یہی بے اطمینانی ان کے خلاف سازش کرنے والے فتنہ پرداز گروہ کے لیے مددگار بن گئی۔ یہ بات تنہا میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بہت سے محققین یہی کچھ کہہ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر 7ویں صدی کے شافعی فقیہ و محدث حافظ محب الدین الطبری حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب بیان کرتے ہوئے حضرت سعید بن المسیب کا یہ قول نقل فرماتے ہیں۔ حاشیہ: ان حوالوں کے متعلق ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ غلط ہیں، لیکن شاید یہ دعویٰ اس بھروسے پر کیا گیا ہے کہ اردو دان لوگ اصل کتاب کو دیکھ کر حقیقت معلوم نہ کر سکیں گے، تاہم عربی دان لوگ تو اصل کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ 477 پر یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے جب فرمایا کہ باخدا میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ طلب کروں گی، تو اب بن ام کلاب نے کہا، خدا کی قسم سب سے پہلے تو آپ ہی نے ان کی مخالفت کی تھی۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، ان لوگوں نے حضرت عثمان سے توبہ کرائی تھی، پھر ان کو قتل کر ڈالا۔ جب حضرت عثمان حکمراں ہوئے تو ان کے برسر اقتدار آنے کو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے اس بنا پر ناپسند کیا کہ وہ اپنے قبیلے سے بہت محبت رکھتے تھے۔ 12 سال آپ حکمراں رہے اور بارہا آپ نے بنی امیہ میں سے ایسے لوگوں کو حکومت کے مناصب پر مقرر فرمایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نہ پائی تھی۔ آپ کے امراء سے ایسے کام صادر ہوتے تھے جنہیں رسول اللہ کے اصحاب پسند نہ کرتے تھے۔ آپ سے ان کی شکایت کی جاتی، مگر آپ ان شکایات کو دور نہ فرماتے۔ اپنی حکومت کے آخری 6 سالوں میں آپ نے بنی کو خاص ترجیح دی اور انہیں حکومت و امارت کے مناصب پر مقرر فرمایا۔ حافظ ابن حجر بھی اسباب شہادت عثمان پر کلام کرتے ہوئے یہی بات کہتے ہیں۔ ان کے قتل کا سبب یہ ہوا کہ بڑے بڑے علاقوں کے حکام ان کے اقارب میں سے تھے۔ پورا شام حضرت معاویہ کے ماتحت تھا۔ بصرے پر سعید بن العاص تھے، مصر پر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھے، خراسان پر عبداللہ بن عامر تھے۔ ان علاقوں کے لوگوں میں سے جو لوگ حج پر آتے وہ اپنے امیر کی شکایت کرتے، مگر حضرت عثمان نرم مزاج، کثیر الاحسان اور حلیم الطبع آدمی تھے۔ اپنے بعض امراء کو تبدیل کر کے لوگوں کو راضی کر دیتے اور پھر انہیں دوبارہ مقرر کر دیتے تھے۔ مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں، پھر ان فتنوں کے بھڑکنے کا سبب یہ ہوا کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو مناصب حکومت پر مقرر کرتے تھے اور ان میں سے بعض کا طرز عمل اچھا نہ تھا۔ اس پر لوگ مترض ہوئے اور ان کی شکایات لوگوں نے حضرت عثمان تک پہنچائیں، مگر حضرت نے ان کو سچ نہ سمجھا اور خیال کیا کہ یہ لوگ میرے رشتہ داروں سے خواہ مخواہ جلتے ہیں اور شاید انہیں میرے رشتہ داروں کا مناصب پر مقرر کیا جانا ناگوار ہے، اس لیے یہ ان کی شکایت کرتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی کہ حضرت عثمان نے اگرچہ اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کی شکایتوں پر معزول نہیں کیا، مگر آپ نے ان کی حمایت بھی نہیں کی۔ حضرت علی کی خلافت۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جن حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ باہر سے آئے ہوئے 2000 شورشی دارالخلافہ پر مسلط تھے، خلیفہ وقت کو قتل تک کر گزرے تھے۔ خود دارالخلافہ میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ان کی ہم خیالی موجود تھی۔
نئے خلیفہ کے انتخاب میں وہ لوگ یقیناً شریک ہوئے، اور ایسی روایات بھی بلا شبہ موجود ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو ان لوگوں نے بعض حضرات کو زبردستی بھی بیعت پر مجبور کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انتخاب غلط تھا؟ کیا اس وقت حضرت علی سے بہتر کوئی آدمی مدینہ ہی میں نہیں پوری دنیا اسلام میں ایسا موجود تھا جسے خلیفہ منتخب ہونا چاہیے تھا؟ حاشیہ: ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت حضرت علی صحابہ میں سب سے افضل نہ تھے اور ان کی یہ حیثیت نہ تھی کہ خلافت کے لیے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتیں، مگر اس کا صحیح فیصلہ کرنے والے آج کے کوئی صاحب نہیں ہو سکتے، بلکہ خود اس عہد کے لوگ ہی اس کے بہترین جج ہو سکتے تھے۔ ان کی رائے اس معاملے میں جو کچھ تھی وہ اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی جب حضرت عمر کی شہادت کے بعد اصحاب شورا نے خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کیا تھا اور انہوں نے مدینہ میں عام استصواب رائے فرمایا تھا۔ اس کے متعلق حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف لوگوں سے مشورہ لینے اور عام مسلمانوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے نکلے اور خفیہ و اعلانیہ فردن اور مجتمعاً عوام کے سرداروں اور بااثر لوگوں کی رائے دریافت کرتے پھرے، حتیٰ کہ پردہ دار خواتین سے جا کر پوچھا، مدرسوں میں جا کر طالب علموں سے پوچھا، باہر سے مدینہ آنے والے لوگوں سے پوچھا، اور 3 دن رات وہ اس کام میں مشغول رہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے آپ دونوں کے متعلق لوگوں کی رائے پوچھی ہے، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو آپ دونوں حضرات کے برابر کسی اور شخص کو سمجھتا ہو۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی کے اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، حضرات، میں نے آپ لوگوں سے خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے آپ کی رائے معلوم کی ہے، میں نے یہ نہیں پایا کہ آپ لوگ کسی کو ان دونوں اصحاب کے برابر سمجھتے ہیں، یا علی کے حق میں آپ کی رائے ہے یا عثمان کے حق میں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی ہی وہ شخص تھے جس کی طرف خلافت کے لیے لوگوں کی نگاہیں اٹھ سکتی تھیں۔ کیا اس وقت کے رائج اور مسلم اسلامی دستور کی روح سے حضرت علی جائز طور پر خلیفہ منتخب نہ ہو گئے تھے؟ کیا اسلامی دستور میں ایسی کوئی چیز کہیں پائی جاتی ہے کہ نئے خلیفہ کے انتخاب میں اگر سابق خلیفہ کے خلاف شورش برپا کرنے والا گروہ بھی شریک ہو گیا ہو تو اس کا انتخاب غیر قانونی قرار پائے؟ حاشیہ: واضح رہے کہ یہ رائے صرف معتزلہ نے اختیار کی ہے کہ حالت فتنہ و اختلاف میں خلیفہ کا انتخاب جائز نہیں ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض علماء اہل سنت بھی حضرت علی کی خلافت کو اس بنا پر مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ فتنہ میں قائم ہوئی تھی، حالانکہ اس مسئلے میں اہل سنت کا مسلک وہ ہے جو آگے ہم ہدایہ، فتح القدیر اور شرح فقہ اکبر سے نقل کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے قاضی ابوبکر ابن العربی کی احکام القرآن سے نقل کر چکے ہیں۔ کیا یہ درست تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک خلیفہ شہید ہو چکا ہو اور دوسرا خلیفہ اس کی جگہ جلدی سے جلدی منتخب نہ کر لیا جائے، بلکہ دنیا اسلام ایک مدت تک بے خلیفہ ہی پڑی رہے؟ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی دانستہ ہی قاتلین عثمان کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں کوتاہی کر رہے تھے یا ان کے ہاتھ میں بے بس تھے، تب بھی کیا اسلامی آئین و دستور کی روح سے یہ بات ان کی خلافت کو ناجائز اور ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جانے کو جائز کر دینے کے لیے کافی تھی؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو بعد کے واقعات کے بارے میں ایک صحیح رائے قائم کرنے کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سوالات کا جواب اثبات میں دینا چاہتا ہو تو وہ ضرور اپنی دلیل پیش کرے، لیکن پہلی صدی سے لے کر آج تک تمام اہل سنت بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم کرتے رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں ہر جمعے کو بالالتزام ان کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال خود حضرت علی کے زمانے میں بھی تھی کہ ایک شام کے صوبے کو چھوڑ کر جزیرۃ العرب اور اس کے باہر کے تمام اسلامی مقبوضات ان کی خلافت مان رہے تھے۔ مملکت کا نظام عملاً انہی کی خلافت پر قائم ہو چکا تھا اور امت کی عظیم اکثریت نے ان کی سربراہی تسلیم کر لی تھی۔ جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں، علماء اہل سنت میں آج تک کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم نہ کیا ہو یا ان کی بیعت کے صحیح ہونے میں شک ظاہر کیا ہو، بلکہ علماء احناف نے تو ان کی خلافت کے اقرار و اعتراف کو عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس کتاب کے باب ہفتم میں شرح تحاویہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ تمام فقہاء و محدثین و مفسرین نے بالاتفاق حضرت علی کی ان لڑائیوں کو جو آپ نے اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج سے لڑیں، قرآن مجید کی آیت کے تحت حق بجانب ٹھہرایا ہے۔
کیونکہ ان کے نزدیک آپ امام اہل عدل تھے اور آپ کے خلاف خروج جائز نہ تھا۔ میرے علم میں کوئی ایک بھی فقیہ یا محدث یا مفسر ایسا نہیں ہے جس نے اس سے مختلف کوئی رائے ظاہر کی ہو۔ خصوصیت کے ساتھ علماء حنفیہ نے تو بالاتفاق یہ کہا ہے کہ ان ساری لڑائیوں میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے بغاوت کے مرتکب تھے۔ مثال کے طور پر صاحب ہدایہ کی حسب ذیل عبارت ملاحظہ ہو۔ پھر سلطان جائز کی طرف سے عہدہ قضا قبول کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح سلطان عادل سے قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ صحابی رضی اللہ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عہدہ قضا قبول کیا تھا، حالانکہ اپنی خلافت کی نوبت آنے پر حق حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ علامہ ابن حمام اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے فتح القدیر میں لکھتے ہیں، یہ حضرت معاویہ کی جور کی تصریح ہے، اور اس سے مراد عدالتی فیصلوں میں ان کا جور نہیں بلکہ ان کا خروج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حق حضرت علی ہی کے ساتھ تھا، کیونکہ اپنی نوبت آنے پر وہ صحیح بیعت سے خلیفہ مقرر ہوئے تھے اور ان کی خلافت منعقد ہو چکی تھی، لہٰذا اہل جمل کے خلاف اور صفین کے مقام پر حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی میں وہ حق پر تھے۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمار کے بارے میں یہ ارشاد کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہی باغی تھے، کیونکہ حضرت عمار کو انہی نے قتل کیا۔ ملا علی قاری نے حنفی نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے شرح فقہ اکبر میں حضرت علی کی خلافت پر جو مفصل بحث کی ہے وہ پوری کی پوری قابل دید ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اکابر مہاجرین و انصار نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس جمع ہو کر ان سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کیونکہ وہ اپنے اہل زمانہ میں سب سے افضل اور اپنے وقت میں خلافت کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ ان کے احق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ رہی یہ بات کہ صحابہ کی ایک جماعت ان کی نصرت سے اور ان کے ساتھ جنگ میں جانے سے باز رہی اور صحابہ کا ایک گروہ جمل و صفین میں ان سے نبرد آزما ہوا، تو یہ ان کی خلافت کے صحیح نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کی خلافت کی صحت پر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے ایک وہ مشہور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی اور اس کے بعد کھٹکھنی بادشاہت آ جائے گی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30ویں سال کے سرے پر شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی شہید کے اجتہاد کی صحت اور حضرت معاویہ کے مقصد کی غلطی پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو حضرت عمار بن یاسر کے حق میں حضور سے ثابت ہے کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معاویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلفاء نہ تھے بلکہ ملوک اور امراء تھے۔ آگے چل کر ملا علی قاری پھر لکھتے ہیں، خلافت کے ثبوت کی شرائط میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہو، بلکہ جب بعض صالحین امت کسی ایسے شخص کو جو اس منصب کا اہل ہو خلافت سونپ دیں تو وہ منعقد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کسی کو اس کی مخالفت کا حق نہیں رہتا۔ اس کے لیے اجماع کی شرط لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس شرط سے یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جب امام مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئے اس وقت اس کے تقرر میں تاخیر ہو۔ علاوہ بری صحابہ نے خلیفہ کے انتخاب اور بیعت کے معاملے میں اجماع کو کبھی شرط نہیں سمجھا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے قول کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ و زبیر نے مجبوراً بیعت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں نے تو علی کی بیعت کی مگر ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی، اور اسی طرح ان کا یہ قول بھی باطل ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید اور بکثرت دوسرے لوگ علی کی نصرت سے باز رہے اور ان کی طاعت میں داخل نہ ہوئے۔ یہ اس لیے باطل ہے کہ حضرت علی کی امامت ان حضرات کی بیعت کے بغیر بھی صحیح تھی۔ رہی یہ بات کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محض قاتل نہ تھے بلکہ باغی تھے۔ باغی وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور اپنے فعل بغاوت کے جواز کی تعویل بھی۔ چنانچہ وہ لوگ طاقت بھی رکھتے تھے اور تعویل بھی پیش کرتے تھے۔ ان کو حضرت عثمان کے بعض کاموں پر اعتراض تھا اور ان کی بنا پر وہ اپنی بغاوت کو حلال قرار دے رہے تھے۔ اس قسم کے باغیوں کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ اگر وہ امام اور اہل عدل کی اطاعت قبول کر لیں تو پہلے جو کچھ بھی اہل عدل کی جان و مال کا نقصان کر چکے ہوں اس پر ان سے مواخذہ نہ کیا جائے۔ اس بنا پر ان کو قتل کرنا یا انہیں قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کے حوالے کرنا حضرت علی پر واجب نہ تھا، اور جو فقہا یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسے باغیوں کو مواخذہ واجب ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امام کو انہیں اس وقت پکڑنا چاہیے جب ان کا زور ٹوٹ جائے اور ان کی طاقت منتشر ہو جائے اور امام کو یہ اطمینان ہو جائے کہ پھر فتنہ سر نہ اٹھائے گا۔ حضرت علی کو ان امور میں سے کوئی بات بھی حاصل نہ تھی اور وہ بدستور یہ عزم رکھتے تھے کہ جو کوئی ان سے حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرے گا وہ اس سے لڑیں گے۔ اس معاملے میں حضرات طلحہ و زبیر کا طرز عمل جو جنگ جمل کا موجب ہوا غلط تھا۔
اگرچہ جو کچھ انہوں نے کیا اجتہاد کی بنا پر کیا اور وہ اجتہاد کے اہل تھے، اور بعد میں دونوں حضرات اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بھی اپنے فعل پر نادم ہوئیں اور اس پر وہ اتنا روتی تھیں کہ ان کے دوپٹے کا دامن بھیگ جاتا تھا۔ پھر معاویہ بھی غلطی پر تھے، البتہ انہوں نے جو کچھ کیا تاویل کی بنا پر کیا، اس لیے وہ اس غلطی کی وجہ سے فاسق نہیں ہوئے۔ اہل سنت والجماعت میں اس امر پر اختلاف ہے کہ انہیں باغی کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان میں سے بعض اس سے اجتناب کرتے ہیں، مگر بات انہی کی صحیح ہے جو اس لفظ کا ان پر اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس بحث سے پوری شرعی پوزیشن کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے حضرت علی کی خلافت اور ان کے مخالفین کے معاملے میں اہل سنت کا اصل مسلک کیا ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنے کے لیے مقابرہ کی بہت بڑی مقدار درکار ہے کہ حضرت علی کی خلافت مشکوک و مشتبہ تھی اور ان کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کے لیے شرعی جواز کی کوئی گنجائش موجود تھی۔ خصوصاً ان لوگوں پر تو مجھے سخت حیرت ہے جنہیں ایک طرف یزید کی خلافت کو صحیح اور حضرت حسین کو برسر غلط ٹھہرانے پر تو بڑا اصرار ہے، مگر دوسری طرف وہ حضرت معاویہ کے حق میں معذرتیں پیش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، حالانکہ جن دلائل سے یزید کی خلافت صحیح ثابت کی جاتی ہے ان کی بنسبت 1000 گنے زیادہ قوی دلائل سے حضرت علی کی خلافت قطعی صحت کے ساتھ قائم ہوئی تھی، اور جن حضرات نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف تلوار اٹھائی ان کے اس فعل کے حق میں کوئی شرعی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ خدا کی شریعت بے لاگ ہے، اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے مرتبے کا لحاظ کر کے ہم غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ قاتلین عثمان کا معاملہ، میں نے شرعی احکام پر جتنا بھی غور کیا ہے اس کی بنا پر میرے نزدیک خون عثمان کا بدلہ لینے کی شرعاً ایک ہی صورت تھی، اور وہ یہ کہ خلیفہ وقت کی خلافت کو مان کر انہی سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلائیں اور جس کا جو بھی حصہ اس جرم عظیم میں تھا اس کو شہادتوں کے ذریعے سے متعین کر کے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں۔ دوسری طرف اس وقت کے حالات کا میں نے جس قدر بھی مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملاً یہ قانونی طریقہ کار کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ سب لوگ تعاون کرتے اور ان کو پرامن حالات میں کام کرنے کا موقع دیا جاتا، جیسا کہ تاریخی واقعات سے ثابت ہے۔ جو لوگ سازش کر کے مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور ان کی تعداد 2000 کے قریب تھی، خود مدینہ میں بھی ایک تعداد ان کے حامیوں کی موجود تھی، اور مصر، بصرہ اور کوفہ میں بھی ان کی پشت پر ایک ایک جتھا پایا جاتا تھا۔ اگر تمام اہل حق حضرت علی کے گرد جمع ہو جاتے اور ان سے تعاون کرتے تو ان جتھوں کو منتشر کرنے کے بعد ان پر ہاتھ ڈال سکتے تھے، لیکن جب ایک طرف 62 صحابہ کے ایک گروہ نے غیر جانبداری کی روش اختیار کی اور دوسری طرف بصرے اور شام میں طاقتور فوجیں حضرت علی سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئیں تو ان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس گروہ پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہ رہا بلکہ وہ عملاً مجبور ہو گئے کہ ان طاقتور فوجوں کے مقابلے میں جن لوگوں سے بھی مدد لے سکتے تھے ان سے مدد لیں اور ایک تیسری لڑائی قاتلین عثمان کے جتھے سے نہ چھیڑ دیں۔ میری اس رائے سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ مجھے بتائے کہ حضرت علی قاتلین عثمان کے اس مضبوط جتھے کو کس وقت پکڑتے، کیا خلافت سنبھالتے ہی فوراً، یا جنگ جمل کے زمانے میں، یا جنگ صفین کے زمانے میں، یا جنگ صفین کے بعد اس زمانے میں جبکہ ایک طرف حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں مملکت کے ایک ایک صوبے کو توڑ لینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف خوارج ان کے خلاف سفارہ تھے۔ اجتہادی غلطی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ اوپر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن حضرات نے بھی قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی ان کا یہ فعل شرعی حیثیت سے بھی درست نہ تھا اور تدبیر کے اعتبار سے بھی غلط تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرہ برابر تامل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ غلطی نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کی تھی، مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں۔ اس کو اجتہادی غلطی ماننے میں مجھے سخت تامل ہے۔ اجتہاد کی اصطلاح کا اطلاق میرے نزدیک صرف اس رائے پر ہو سکتا ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی گنجائش پائی جاتی ہو، اور اجتہادی غلطی ہم صرف اس رائے کو کہہ سکتے ہیں جس کے حق میں کوئی نہ کوئی شرعی استدلال تو ہو مگر وہ صحیح نہ ہو یا بے حد کمزور ہو۔ اب کوئی صاحب علم برائے کرم یہ بتا دیں کہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے جواز کی کوئی کمزور سے کمزور گنجائش بھی شریعت میں اگر تھی تو وہ آخر کیا تھی؟ جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے، معتبر روایات کے روح سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں عین جنگ سے پہلے اپنی غلطی مان کر میدان سے ہٹ گئے تھے اور حضرت عائشہ نے بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ رہے حضرت معاویہ تو وہ بلا شبہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق بجانب سمجھتے رہے، مگر ان کی لڑائی کے لیے جواز کی معقول گنجائش
آخر کیا قرار دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ کہ نئے خلیفہ نے ایک گورنر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا، یا یہ کہ نئے خلیفہ نے سابق خلیفہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ نہ چلایا، یا یہ کہ نئے خلیفہ پر سابق خلیفہ کے قاتلوں نے غلبہ پا لیا، یا یہ کہ نئے خلیفہ کی خلافت ہی ایک صوبے کے گورنر کی رائے میں قانونی طور پر قائم نہیں ہوئی، درحالہ کہ مرکز اور تمام دوسرے صوبوں میں اس کی خلافت مانی بھی جا چکی تھی اور عملاً قائم بھی ہو چکی تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھانے کی جائز وجہ قرار دینے کے لیے شریعت میں اگر کوئی دور دراز کی گنجائش بھی پائی جاتی ہو تو اسے بیان کر دیا جائے۔ اس معاملے میں حضرت معاویہ نے آیت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ سے استدلال کیا ہے، مگر وہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ اگر خلیفہ وقت قاتلوں کو گرفتار نہ کرے تو مقتول کے اولیاء کو خلیفہ سے جنگ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ شرعاً ولی مقتول بھی نہ تھے، اور اگر بالفرض اگر تھے بھی تو انہیں گورنر کی حیثیت سے مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا ہرگز کوئی حق نہ تھا۔ یہی مشکل حضرت عمرو بن العاص کے معاملے میں بھی پیش آتی ہے۔ جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز اور پھر دومت الجندل میں تحکیم کی کارروائی تمام معتبر روایات میں جس طرح بیان ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یہ محض غلطی تھی۔ اس کو اجتہادی غلطی قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ابن سعد نے امام زہری کی روایت نقل کی ہے کہ جنگ صفین میں جب لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی اور لوگوں کی ہمت جواب دینے لگی تو حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ سے کہا، آپ میری بات مانیں تو لوگوں کو حکم دیجیے کہ قرآن کھول کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اے اہل عراق، ہم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، الحمد سے والناس تک اس میں جو کچھ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ یہ کام آپ کریں گے تو اہل عراق میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اہل شام کی جمعیت بندھی رہے گی۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے ان کی تجویز مان لی۔ یہی بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ابن جریر، ابن کثیر، ابن اسیر اور ابن خلدون نے بھی نقل کی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ حضرت عمرو نے قرآن کو حکم بنانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے اس کی مصلحت یہ بیان فرمائی تھی کہ یا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضرت علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، یا اگر وہ سب اسے مان بھی گئے تو ہمیں کچھ مدت کے لیے جنگ کو ٹالنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے سوا قرآن اٹھانے کی کوئی اور غرض جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی مورخ نے بیان نہیں کی ہے۔ اور اس متفقہ بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس تجویز کا مقصد فی الواقع قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرانا نہ تھا، بلکہ اسے صرف ایک جنگی چال کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ کیا اسے واقعی اجتہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ پھر دومت الجندل میں تحکیم کے موقع پر جو کچھ پیش آیا اس کے متعلق طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، البدایہ و النہایہ، ابن اسیر اور ابن خلدون کی متفق علیہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے درمیان خلوت میں جو بات طے ہوئی تھی، حضرت ابو موسیٰ نے مجمع عام میں آ کر اسی کا اعلان کیا اور حضرت عمرو نے اپنا فیصلہ اس کے بالکل خلاف پیش کر دیا۔ اس رودات کو پڑھ کر آخر کون انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اجتہاد تھا؟ یزید کی ولی عہدی کا معاملہ۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس استدلال پر ہے جس سے یزید کی ولی عہدی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض حضرات یہ تو مانتے ہیں کہ اس کارروائی سے برے نتائج برآمد ہوئے، مگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اگر یزید کو جانشین نامزد کر کے اپنی زندگی ہی میں اس کے لیے بیعت نہ لے لیتے تو ان کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی اور قیصر روم چڑھ آتا اور اسلامی ریاست ہی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے ان بدترین نتائج کی بنسبت وہ نتائج کم تر ہی برے ہیں جو یزید کو ولی عہد بنانے سے رونما ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، اور اس بنا پر وہ یہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنے ولی عہد کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی یہ صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایا صحابہ اور اکابر تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی ہی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے؟ اس طریقہ کار میں آخر کیا امر مانے تھا؟ اگر حضرت معاویہ یہ راہ اختیار کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی پھر بھی برپا ہوتی اور قیصر روم پھر بھی چڑھاتا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ کر ڈالتا؟ حضرت علی کی بیجا وکالت کا الزام۔ معترض حضرات نے مجھ پر اس شبے کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ میں حضرت علی کی بیجا وکالت کر رہا ہوں، مگر میں صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کے معاملے میں اپنا یہ مستقل مسلک پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ان کا کوئی قول یا فعل اگر بظاہر غلط محسوس ہوتا ہو تو ان کے اپنے کسی بیان یا اس وقت کے ماحول یا ان کے مجموعی طرز عمل میں اس کا صحیح محمل تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جائے اور اس کے حق میں ہر وہ معقول تعویل کی جائے جو بیجا اور بھونڈی وکالت کی حد تک نہ پہنچتی ہو۔
सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मामले में रसाइल व मसाइल हिस्सा अव्वल के मजमून हज़रत अली की उम्मीदवारी खिलाफत और मौजूदा ज़ेर बहस मजमून में जो रवैया मैंने इख्तियार किया है वो दरअसल इसी कायदे पर मबनी है, कोई बेजा वकालत नहीं है जिसका मुझे ताना दिया जा रहा है। मैं जब देखता हूँ कि तमाम मोतबर रवायात की रूह से शेखैन और हज़रत उस्मान के पूरे दौर खिलाफत में जिस खुलूस और कामिल जज्बा रफ़ाकत के साथ उन्होंने इन तीनों हजरात के साथ ताउन किया और जैसे मोहब्बत के ताल्लुकात उनके दरमियान रहे और हज़रत अबू बकर और उमर की वफ़ात के बाद जिस तरह दिल खोल कर वो उनकी तारीफ़ें करते रहे, तो मुझे वो रिवायात कमज़ोर महसूस होती हैं जिनमें ये बताया गया है कि वो उनमें से हर एक के खलीफा बनाए जाने पर नाराज़ थे, और वो रिवायात ज़्यादा कवी मालूम होती हैं जो ये बताती हैं कि उन्होंने हर एक की खिलाफत आगाज़ ही में दिल से कबूल फरमाई थी। जब दोनों तरह की रिवायात मौजूद हैं और सनद के साथ बयान हुई हैं, तो आखिर हम उन रिवायात को क्यों न तरजीह दें जो उनके मजमूई तर्ज अमल से मुनासबत रखती हैं, और ख्वाह वही रिवायात क्यों कबूल करें जो उसकी जिद नजर आती हैं। इसी तरह हज़रत उस्मान की शहादत से लेकर खुद उनकी अपनी शहादत तक एक एक मरहले पर उनका जो रवैया रहा है, उसके हर जुज़ का एक सही मुहम्मल मैंने तलाश किया और उनके अपने बयानात में या उस वक्त के हालात व वाक़यात में वो मुझे मिल गया, मगर सिर्फ एक मालिकुल अश्तर और मोहम्मद बिन अबी बकर को गवर्नरी का ओहदा देने का फेल ऐसा था जिसको किसी तावील से भी हक बजाने करार देने की गुंजाइश मुझे न मिल सकी। इसी बिना पर मैंने इसकी मदाफियत से अपनी माजूरी जाहिर कर दी है। बाज़ हजरात बार बार ये बहस छेड़ते हैं कि हज़रत उस्मान की तरह हज़रत अली ने भी तो अपने अहद खिलाफत में अपने अकरबा को बड़े बड़े ओहदे दिए थे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि मेरी इस किताब का मौजू क्या है। मैं इस किताब में तारीख नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इस सवाल पर बहस कर रहा हूँ कि वो क्या वाक़यात थे जो आगाज़ फितना का सबब बने। ज़ाहिर है कि इस मसले पर कलाम करते हुए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर ही ज़ेर बहस आएगा, ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर। उन्होंने अपने अहद में जो कुछ भी किया उसे आगाज़ फितना के असबाब में शुमार नहीं किया जा सकता। ख़ात्मा कलाम। इस बहस को ख़त्म करने से पहले मैं मोतरज़ हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अगर उनके नज़दीक मेरा इस्तदलाल और वो मवाद जिस पर ये इस्तदलाल मबनी है और वो नताइज जो मैंने इस इस्तदलाल से अखज़ किए हैं सब कुछ गलत है, तो बखुशी इसकी नफ़ी कर दें, मगर सिर्फ नफ़ी कर देने से काम नहीं चल सकता। उनको खुद मज़बूत तरीके से साफ साफ ये बताना चाहिए। नंबर 1, कुरान और सुन्नत की रूह से इस्लामी रियासत के कवायद और इस्लाम के उसूल हुक्मरानी फिलवाक़े क्या हैं। नंबर 2, खिलाफत राशिदा की वो असल खुसूसियात क्या हैं जिनकी बिना पर वो खिलाफत अला मिनहाजुन नबवा करार दी जाती है। नंबर 3, इस खिलाफत के बाद मुसलमानों में मलूकियत आई या नहीं। नंबर 4, अगर आपका दावा यह है कि मलूकियत नहीं आई, तो क्या बाद की हुकूमतों में खिलाफत आला मिनहाजुन नबुवा की खुसूसियात मौजूद थीं। नंबर 5, अगर आप मानते हैं कि मलूकियत आ गई तो वो किन असबाब से किस तरह आई। नंबर 6, किस मरहले पर आप ये कहेंगे कि खिलाफत की जगह मलूकियत ने ले ली। नंबर 7, खिलाफत राशिदा और इस मलूकियत में वजूह इम्तियाज क्या हैं और एक की जगह दूसरे के आने से फिलवाक़ी फ़र्क क्या वाक़ हुआ। और नंबर 8, क्या इस्लाम में खिलाफत और मलूकियत दोनों यकसा हैं या उनमें से एक निज़ाम उसकी निगाह में मतलूब है और दूसरा निज़ाम सिर्फ ऐसी हालत में काबिल बर्दाश्त है जबकि उसको तब्दील करने की कोशिश ज़्यादा बड़े फितने की मौजब नज़र आती हो। ये वो सवालात हैं जिन पर गौर व फिक्र करने से आप उन हज़ारों लाखों आदमियों के दिमाग बंद नहीं कर सकते जो आज तारीख़ इस्लाम और इल्म सियासत के इस्लामी शोबे का मुताला कर रहे हैं। इनका जवाब अगर मैंने गलत दिया है तो आप सही दे दें। ये फैसला आम अहले इल्म खुद कर लेंगे कि दोनों जवाबों में से कौन सा जवाब माकूल और मुदल्लिल है। इस्तदराक। मैंने इस किताब में इस अम्र की सख्त एहतियात मलहूज रखी है कि कोई बात बिला हवाला बयान ना की जाए, मगर अफसोस है कि सफ़ा 109 पर यह बात हवाले के बगैर दर्ज हो गई कि हज़रत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह पहले मुर्तद हो चुके थे और फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत उस्मान की सिफारिश से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जाँ बख्शी करके उनकी बैत कबूल फरमाई थी। ये वाक़या अबू दाऊद बाबुल हुकुम फ़ी मन अरतद, निसाई बाबुल हुकुम फ़ी अल मर्तद, मस्तदरक हाकिम, किताबुल मुग़ाज़ी, तबक़ात इब्न साद, जिल्द 2 सफ़ा 136 ta 141, सीरत इब्न हश्शाम जिल्द 4 सफ़ा 51 और 52, मुस्तफ़ा अल-बाबी अल-हलबी मिस्र 1936 ईस्वी, अल-इस्तियाब जिल्द 1
صفحہ 381 اور الاصابہ جلد 2 صفحہ 309 میں بیان ہوا ہے۔ ان کتابوں میں واقعے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صاحب پہلے مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ ہجرت کرائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں شامل فرما لیا تھا۔ پھر یہ مرتد ہو کر مکہ معظمہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی اس پوزیشن سے کہ یہ کاتب وحی رہ چکے تھے غلط فائدہ اٹھا کر حضور کی رسالت اور قرآن کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلا دیں۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے متعلق حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ وہ اگر کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ اس اعلان کو سن کر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کے رضائی بھائی تھے پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ جب مکے میں امن و امان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو حضرت عثمان ان کو لے کر حضور کے سامنے پہنچ گئے اور ان کے لیے عفو تقصیر کی درخواست کرتے ہوئے گزارش کی کہ ان کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ حضور خاموش رہے حتیٰ کہ 3 مرتبہ ان کی درخواست پر خاموش رہنے کے بعد آپ نے ان سے بیعت لے لی اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا بھلا آدمی نہ تھا کہ جب میں بیعت نہیں لے رہا تھا تو وہ اٹھ کر انہیں قتل کر دیتا۔ عرض کیا گیا کہ ہم آپ کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے خفیہ اشارے کرے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سعد ایک مخلص مسلمان ثابت ہوئے اور ان سے پھر کوئی بات قابل اعتراض ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضرت عمر نے ان کو پہلے عمر بن الاس کے ماتحت ایک فوجی افسر مقرر کیا اور بعد میں مصر کے ایک علاقے سعید کا عامل بھی بنایا، مگر جب حضرت عثمان کے زمانے میں وہ مصر سمیت پورے شمالی افریقہ کے حاکم عام اور سپریم کمانڈر بنائے گئے تو یہ بات خلاف فطرت نہیں تھی کہ ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اتنے بلند منصب پر ان کا تقرر لوگوں کو ناگوار ہوا۔